गुफ्तगू का सिलसिला चला तो फिर हर मौजू खुद ब खुद ही ज़ेर बहस आता चला गया। सफदर ने कहा, मुझे पता चला शाहजहां साहब कि आपने शंकर को लंगड़ा कर डाला है। ये तो पुरानी बात है भाई, अब वो फिर दो टांगों पर चल रहा है, बल्कि दौड़ना शुरू हो गया। अभी सिर्फ चंद दिन पहले वैदत अली की कोठी में फिर उससे मुलाकात हुई है। मैंने उस मुलाकात की सारी तफसील जरी और सफदर को बताई और ये भी बताया कि आजकल वो शैतानज़ादा एक अधेड़ उम्र बारिश शख्स की सूरत लाहौर में घूम रहा है। सफदर ने पुरानी यादें ताज़ा करते हुए कहा, आपको याद है जब शंकर एक पारसी सैय्यह के रूप में लाहौर आया था और कई महीने यहाँ रहा था? हम उसे दीवानों की तरह ढूंढते फिरे थे और आखिर वो अपनी ब्लैक डॉग और लड़की वाली आदत की वजह से पकड़ा गया था। ब्लैक डॉग और लड़की वाला आदत? जरी ने कदरे हैरानी से पूछा। सफदर ने उसे बताया, ये कोई आज से 5 साल पहले की बात है। शंकर ने लाहौर और आसपास के इलाके में खूब थड़थड़ी मचाई हुई थी। शंकर की पुरानी आदत रही है कि वो महीने का पहला और तीसरा हफ्ता भरपूर अय्याशी से गुजारता है। उसकी ख्वाहिश होती कि इन दोनों मौक़ों पर उसे बेहतरीन शराब मिले और कोई कमसिन लड़की उसकी साथी हो। यहाँ शाही महल्ले के एक इलाके में एक पुरानी हवेली के नीचे एक बड़ा तहखाना था। वहाँ जॉर्ज काला नाम का गुंडा शराब खाना चलाता था। उस शराब खाने में हर तरह का धंधा होता था। जॉर्ज छोटी उम्र की क्रिश्चियन लड़कियों को यहाँ लाता था और उनसे धंधा करवाता था। उसने अपने शराब खाने का नाम जो रखा था ना, उसका मतलब उर्दू में था नई लड़की पुरानी शराब। ब्लैक डॉग शराब का इन दिनों बड़ा चर्चा था। ब्लैक डॉग अगर पूरे लाहौर में नहीं होती थी तो जॉर्ज के पास फिर भी होती थी। शंकर महीने का पहला और तीसरा हफ्ता जॉर्ज के शराब खाने में गुजारता था। वो शाम के बाद आता था और सुबह चला जाता था। हमें उसके मामूल का पता चल गया। उस मामूल की वजह से हमने उसे जा पकड़ा। ज़बरदस्त मारा मारी के बाद शंकर तो भाग गया, लेकिन उसके 2 बंदे पकड़े गए थे। जरी ने चौंक कर कहा, सफदर भाई, तुमने क्या नाम लिया शराब खाना चलाने वाले का? जॉर्ज। उसे जॉर्ज काला भी कहते थे। हमने अपने मुलाजिम आज़ाद खान से कल ही जॉर्ज काले का नाम सुना है। वो बता रहा था कि मशहूर गुंडे जॉर्ज काले के बेटे मिट्ठू काका ने इधर हमारे इलाके में औरतों का धंधा शुरू कर रखा है। वो ढूंढ ढूंढ कर छोटी उम्र का लड़की अपनी कोठी में लाता है और वहाँ बड़ा बड़ा कारें आकर रुकता है। जॉर्ज काले का पहुँच बहुत ऊपर तक है, इसीलिए इलाके का शरीफ लोग उसके खिलाफ कोई आवाज़ नहीं उठा सकता। जरी की बात अहम थी। जॉर्ज काले और शंकर में बहुत पुराना याराना था। ये बात मुमकिन नहीं थी कि शंकर लाहौर में मौजूद हो और जॉर्ज काले से ना मिलता हो। मेरे जहन में घंटी सी बजने लगी। एक सवाल बड़ी तेज़ी से उभरा, क्या ऐसा मुमकिन नहीं कि शंकर जॉर्ज के बेटे मिट्ठू काका के इशरत कदे में आता हो? सफदर और जरी बातें कर रहे थे, लेकिन मेरा जहन मुसलसल जॉर्ज, मिट्ठू काका और शंकर वगैरह में ही उलझा हुआ था। आजकल शंकर से मेरी एक तफसीली मुलाकात बहुत ज़रूरी हो गई थी। यह मुलाकात इसलिए ज़रूरी थी कि शंकर का ताल्लुक़ पाशा गैंग से हो सकता था और मैंने पाशा गैंग में कई माह से एक बहरूप बना रखा था। ये बहरूप शंकर की वजह से शदीद ख़तरे में आ गया था। मैंने नाश्ता भी सफदर, जरी और गुलसोम के साथ किया। मुझे रिवाज गार्डन से निकले बहुत देर हो चुकी थी और मैं बताकर भी नहीं आया था। तसल्ली सिर्फ इतनी थी कि वहदत अली फिल्मी यूनिट के साथ कागान गया हुआ था। उसकी गैर मौजूदगी में मेरी गैर मौजूदगी पर ज़्यादा गौर करने वाला कोई नहीं था। नाश्ते के दौरान में जरी ने इंकशाफ करते हुए कहा, हो सकता है कि थोड़ी देर में गजाला बीबी भी यहाँ पहुँच जाए। हमने उसे फ़ोन किया है। गुलसोम ने भी उसे आने पर बहुत ज़ोर दिया है। मेरे सीने में एक मीठी सी लहर उठी, लेकिन तासुरात मैंने चेहरे पर ज़ाहिर नहीं होने दिए। मैंने संजीदा लहजे में कहा, गजाला से मिलने को तो मेरा भी बहुत दिल चाहता है, लेकिन मुझे रिवाज गार्डन से निकले बहुत देर हो गई है। मेरे ख्याल में अब मुझे वापस चलना चाहिए। गुलसोम ने बेतकल्लुफ़ी से मेरे कंधे पर हाथ रख दिया और मासूमियत से बोली, नहीं उस्ताद साहब, हमारी खातिर आप गजाला बीबी से ज़रूर मिलें। हम जानता है कि आप एक दूसरे को बहुत पसंद करता, लेकिन एक दूसरे से दूर दूर रहता। हमारा दिल बहुत चाहता कि हम आप दोनों को पकड़कर एक कमरे में बंद कर दे। उस कमरे में बस एक ही बिस्तर हो, हम बाहर से ताला लगा दे। आप दोनों को 2-4 दिन उसी कमरे के अंदर रखे। जरी ने डर कर मेरी तरफ देखा, फिर गुलसोम से मुखातिब होकर बोला, ओए बेवकूफ़, तुम ये कैसा बातें करता? उस्ताद साहब ऐसा बातें बिल्कुल पसंद नहीं करता। उस्ताद साहब, हमको डंडा मारेगा भी तो कोई बात नहीं, हम अपने दिल की बात ज़रूर कहेगा। हमको गजाला बीबी बहुत अच्छा लगता। अगर हम लड़का होता तो गजाला बीबी के साथ सोने के लिए उससे शादी ज़रूर बनाता। ओए गुलसोम का बच्ची, तुम जंगली का जंगली रहेगा। बदबख्त, ऐसी बातें नहीं करता, ये बुरी बातें होता। जरी ने उसे डांटा। शायद वो मज़ीद भी डांटता, लेकिन मेरे और सफदर के चेहरे पर मुस्कुराहट देखकर उसे कुछ तसल्ली हुई। जरी और गुलसोम में नोकझोंक फिर शुरू हो गई। इस लड़ाई में मीठा मीठा प्यार भी था। इतने में असद ने रोना शुरू कर दिया। सफदर ने कहा, अच्छा छोड़ो अपनी तकरार, जाओ जाकर उसे चुप कराओ।
اسے تو ہم کیا چپ کرائے گا، اسے تو میڈم نور جائیں چپ کرائے گا۔ واقعی جب زری نے ٹیپ ریکارڈر پر گانا بجایا تو ننھا زری ایک دم چپ ہو گیا اور بڑے انہماک سے موسیقی سننے لگا۔ میں نے گلثوم سے کہا، دیکھو گلثوم، تم لڑکی ہو، تمہیں لڑکیوں ہی کی طرح باتیں کرنی چاہیے، تم مجھے استاد صاحب مت کہا کرو، یہ اچھا نہیں لگتا۔ لیکن ہم کو تو اچھا لگتا۔ جو باتیں تم کو اچھی لگتی ہیں ضروری نہیں کہ دوسروں کو بھی اچھی لگیں۔ ٹھیک ہے استاد صاحب، جیسا آپ کہتا ہے، وہ سر جھکا کر بولی۔ پھر وہی استاد صاحب، او ہم سے غلطہ ہو گیا۔ اس کے غلطے پر میں اور صفدر مسکرائے بغیر نہ رہ سکے۔ کچھ دیر بعد گیٹ سے باہر گاڑی کا ہارن سنائی دیا۔ زری نے خوش ہو کر کہا، ہمارا خیال ہے کہ غزالہ بی بھی آ گیا۔ میرے دل کی دھڑکن اوپر نیچے ہونے لگی۔ کافی عرصے سے میں نے غزالہ کو دیکھا نہیں تھا۔ 2-3 منٹ بعد وہ کامن روم میں داخل ہوئی۔ یوں لگا جیسے کمرہ اس کی دلکشی سے جگمگا اٹھا ہے۔ وہ ہلکے آسمانی رنگ کی شلوار قمیض میں تھی، اسی رنگ کے جوتے تھے، اسی رنگ کا شولڈر بیگ اس کے کندھے پر جھول رہا تھا۔ ننھا تابی اس کی انگلی پکڑے ساتھ ساتھ چل رہا تھا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، سب نے کورس کی شکل میں جواب دیا۔ گلثوم کی آواز سب سے بلند تھی۔ کیسے ہیں آپ؟ غزالہ نے تمتمائے ہوئے چہرے کے ساتھ مجھ سے پوچھا۔ بالکل ٹھیک، میں نے تابی کو گود میں اٹھاتے ہوئے کہا۔ تابی نے میرے گلے میں باہیں ڈال دیں۔ میں نے اس کے رخسار چومے۔ وہ کافی ہوشیار ہو گیا تھا، اس نے بھی جواباً میرے رخسار چومے۔ ہم سب بیٹھ گئے۔ گفتگو کا سلسلہ شروع ہوا۔ میرے لیے گفتگو اہم نہیں تھی، میرے لیے غزالہ کی خاموشی اہم تھی۔ گفتگو کے دوران خاموشی کے ان لمحات میں ہم جیسے ایک دوسرے سے ہم کلام ہو جاتے تھے۔ یہ احساس میرے لیے بڑا جانفزا تھا کہ غزالہ کی نگاہوں میں بھی جدائی کا ملال اور ملن کی خواہش تھی۔ یہ نگاہیں بتاتی تھی کہ اس نے ہر گھڑی مجھے یاد رکھا ہے، ہر پل میری راہ دیکھی ہے۔ چچا اور چچی کیسے ہیں؟ امی کچھ بیمار رہی تھیں لیکن اب بہتر ہیں، وہی کبھی کبھی سینے کی تکلیف ہو جاتی ہے۔ اور چچا؟ وہ بالکل ٹھیک ہیں۔ گلثوم فوراً بولی، سب ٹھیک ہے، بس یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اس کا اشارہ غزالہ کی طرف تھا۔ کیا مطلب؟ یہ بالکل ٹھیک نہیں ہے، ہم اچھی طرح جانتا ہے، وہ معنی خیز لہجے میں بولی۔ پھر غزالہ نے اس کو غالباً گھور کر دیکھا تھا۔ وہ بولی، ہم کو مت گھور کر دیکھو، ہم سچی سچی بات کرے گا، چاہے بعد میں آپ ہم کو ڈنڈے سے مارے۔ یہ بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے استاد صاحب، یہ کچھ دن بیمار بھی رہا ہے، یہ ہر دوسرے تیسرے دن ہم کو ادھر گھنٹی کرتا اور آپ کے بارے میں پوچھتا کہ آپ کا کوئی خبر ملا یا نہیں۔ یہ ہم سے بھی کہتا تھا کہ ہم آپ کے لیے دعا فرمائیں۔ اس کو ہر گھڑی آپ کا فکر رہتا تھا استاد صاحب، یہ آپ سے بہت محبت کرتا ہے استاد صاحب، آپ اس کی باتوں پر بالکل نہ جائیں۔ تم اپنی بکواس بند کرتی ہو، میں واقعی ڈنڈا لے کر آؤں؟ صفدر بولا، ہم سب کو اس کی عادت کا پتہ ہے غزالہ، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ زری نے بھی دیکھ لیا تھا کہ گلثوم ضرورت سے زیادہ بول رہی ہے۔ اس نے گلثوم کو کھا جانے والی نظروں سے گھورا۔ وہ چمک کر بولی، ہم کو جتنا مرضی ڈراؤ، ہم نہیں ڈرنے والا۔ ہمارا باپ بہت ظالم تھا لیکن ہماری ماں نے اس کے سامنے ہمیشہ سچ ہی بولا، ہم بھی تمہارے سامنے سچ ہی بولے گا۔ یعنی تمہارا مطلب ہے کہ ہم بھی ظالم ہیں؟ زری نے غرا کر کہا۔ آپ ظالم نہیں ہیں، لیکن آپ استاد صاحب کے سامنے بھی سچی بات کیوں نہیں کہتا؟ آپ نے ہم سے نہیں کہا تھا کہ غزالہ بی بی اور استاد صاحب کے بارے میں سوچ سوچ کر آپ کا دل روتا ہے؟ آپ چاہتا ہے کہ ان دونوں کا شادی جلد سے جلد ہو جائے، وہ ایک ساتھ سوئے اور جلدی سے بچہ دے، بالکل ہمارے بچے کی طرح۔ زری چیخ کر بولا، بچہ دے؟ ہم نے کب کہا تھا؟ ہم نے تو کہا تھا کہ اللہ ان کو بھی بچہ دے۔ بے وقوف عورت، تم کو اردو بولنا نہیں آتا تو کیوں بک بک کرتا رہتا ہے؟ ہم کو سارا لفظ نہیں آتا لیکن ہم بات تو سچی کرتا ہے نا۔ چپ کرو ورنہ تمہارے سر پر یہ ریڈیو دے مارے گا ہم۔ زری نے قریب کھڑا ٹرانزسٹر اٹھا لیا۔ صفدر نے ٹرانزسٹر چھین کر نیچے رکھا۔ غزالہ شرم سے بیر بہوٹی بن گئی۔ وہ تابی کو واش روم لے جانے کے بہانے اندرونی کمرے کی طرف چلی گئی۔ صفدر نے گلثوم کو سمجھایا کہ وہ سارے کا سارا سچ آج ہی نہ بول ڈالے، تھوڑا سا پھر کسی دن کے لیے بچا کر رکھے۔ اس نے گلثوم سے یہ بھی کہا کہ وہ اسی طرح سچ بولتی رہی تو غزالہ بی بی ابھی واپس چلی جائیں گی۔ گلثوم نیم رضامند نظر آنے لگی۔ میں نے اس سے کہا، دیکھو گلثوم، ایک بات اور بھی ہے، میں نے تم سے ابھی کہا تھا کہ مجھے استاد صاحب نہ کہنا۔ اوہ، ہم سے پھر غلطہ ہو گیا استاد صاحب۔ پھر استاد صاحب؟ اوہ، ہم بہت بڑا بے وقوف ہے، بالکل نکما ہے ہم، اور تھوڑا سا پاگل بھی ہے۔ ہم تو استاد صاحب اس وقت کو پچھتا رہے جب ہم نے اسے اردو سکھانے کا فیصلہ فرمایا تھا۔
اللہ تعالیٰ ہمارا یہ خطا معاف فرمائے۔ کچھ دیر بعد غزالہ واپس آ گئی۔ اس کی پلکیں ابھی تک جھکی ہوئی تھیں۔ میرے، غزالہ اور صفدر کے درمیان جو بات چیت ہوئی اس سے معلوم ہوا کہ شیخ عاصم ابھی تک امارات میں ہیں۔ وہ اپنے معاملات میں بری طرح الجھا ہوا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ غزالہ کے ساتھ اپنی مخاصمت کو اس نے فی الحال یکسر فراموش کر رکھا ہے۔ چچا اور چچی اب پوری طرح غزالہ کے ساتھ تھے اور اپنے چہیتے داماد کی صورت تک دیکھنے کے روادار نہیں تھے۔ شیخ کا اصل چہرہ اب ان کے سامنے آ چکا تھا۔ ان کی خواہش تھی کہ اس شخص سے جلد از جلد ان کا اور ان کی بیٹی کا چھٹکارا ہو جائے۔ غزالہ نے آج کل میڈیسن کے ایک ایڈوانس کورس میں داخلہ لیا ہوا تھا اور تابی کی دیکھ بھال کے ساتھ ساتھ پڑھائی بھی جاری رکھے ہوئے تھی۔ وہ انگلینڈ سے CTUS کرنے کا بھی پختہ ارادہ رکھتی تھی۔ تابی بہت دیر سے میری گود میں بیٹھا رہا۔ اب وہ غزالہ کی گود میں جا بیٹھا تھا۔ وہ اسے بڑے پیارے لہجے میں ماما کہتا تھا۔ اب اس نے چھوٹی چھوٹی توتلی باتیں شروع کر دی تھیں۔ اس کی باتیں کانوں میں رس گھولتی تھیں۔ اس روز کی ملاقات بہت حسین اور پرلطف رہی۔ زری، گلسوم، صفدر، غزالہ سب نے بہت انجوائے کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ ان دوستوں کا بھی تذکرہ ہوا جو فی الوقت ہمارے ساتھ نہیں تھے۔ سائیں علی، پروفیسر، سروج، مسٹر جے کلارک، ناشا، سب کی ہی باتیں ہوئیں۔ زری گل افریقہ میں گزرے ہوئے شب و روز کی باتیں کرتا رہا۔ اس گفتگو نے جہاں یادوں کو تازہ کیا وہاں صفدر کے چہرے پر درد کی لکیر بھی کھینچ دی۔ اس لکیر کا تعلق ویرا کے کبھی نہ مٹنے والے دکھ سے تھا اور یہ بات ہم سب اچھی طرح جانتے تھے۔ میں نے گفتگو کا رخ بدلنے کے لیے پروفیسر اللہ دیتا اور شائستہ کا ذکر چھیڑ دیا۔ زری اور غزالہ کی باتوں سے پتہ چلا کہ شنکر نے باپ بیٹی کو وحشیانہ انداز میں زد و کوب کیا تھا۔ دونوں کی کئی ہڈیاں فریکچر ہو گئی تھیں۔ شائستہ کا تو ایک بازو ٹوٹ کر لٹک ہی گیا تھا۔ تاہم بروقت اور بہترین طبی امداد ملنے سے ان کی زندگیاں بچ گئی تھیں۔ شائستہ تو اسپتال سے فارغ ہو کر گھر جا چکی تھی، تاہم پروفیسر اپنی پیرانہ سالی کے سبب ابھی تک اسپتال میں ہی زیر علاج تھا۔ اس واقعے کے تذکرے نے میرے سینے میں شنکر کے دیے ہوئے زخموں کو پھر تازہ کر دیا۔ آج کل شنکر کی صورت مسلسل میری نگاہوں میں گھومتی رہتی تھی اور جب بھی اس کی صورت گھومتی ایک میٹھے میٹھے درد کی لہریں پورے بدن میں پھیل جاتی۔ 11 بجے کے قریب غزالہ ہم سے رخصت ہو کر واپس چلی گئی۔ میں بھی جانے کی تیاری کرنے لگا۔ جانے سے پہلے میں نے زری کے ایک ملازم آزاد خان کو ایک علیحدہ کمرے میں بلایا۔ آزاد خان اچھے قد کاٹ کا ایک ہوشیار پٹھان نظر آتا تھا۔ وہ زری گل کو ملک جی کہہ کر بلاتا تھا، حالانکہ وہ زری کے ساتھ کھڑا ہو جاتا تو خود ملک جی نظر آتا۔ سب دولت کی کرامات تھی۔ زری چاہتا تو اپنے لیے ایسے 20 ملازم رکھ سکتا تھا۔ میں نے آزاد خان سے مٹھو کاکا کے قہوہ خانے کے بارے میں پوچھا۔ آزاد نے زری کی ہدایت کے مطابق مجھے سب کچھ تفصیل سے بتا دیا۔ یہ قہوہ خانہ اسی رہائشی علاقے میں چند لین چھوڑ کر واقع تھا۔ زری کے اس ملازم نے قہوہ خانے میں داخلے کا طریقہ بھی مجھے سمجھا دیا۔ اس نے بتایا کہ یہاں پاس ہی گلزار اسٹیٹ ایجنسی ہے۔ ایجنسی کا مالک پولیس کا ایک اعلیٰ ریٹائرڈ آفیسر ہے۔ وہی جارج کالے اور مٹھو کاکا کی سرپرستی کر رہا ہے۔ قہوہ خانے میں جانے کے لیے پہلے اس اسٹیٹ ایجنسی کے دفتر میں جا کر اپنا مکمل تعارف کرانا پڑتا ہے۔ اسٹیٹ ایجنسی کا ملازم اشرف 3 قسم کے ٹوکن دیتا ہے۔ سفید ٹوکن قہوہ خانے میں جا کر جوا کھیلنے کے لیے ہے، زرد ٹوکن شراب پینے کے لیے اور سرخ ٹوکن لڑکی حاصل کرنے کے لیے۔ میں نے آزاد خان سے ساری تفصیلات معلوم کر لی اور پھر زری اور صفدر وغیرہ سے رخصت ہو کر واپس رواس گارڈن آ گیا۔ یہ تیسرے دن کی بات ہے۔ شام کا وقت تھا۔ میں آزاد خان کے بتائے ہوئے پتے کے مطابق گلزار اسٹیٹ ایجنسی پہنچا۔ ٹوکن حاصل کرنے کے لیے میں ذہن میں ایک کہانی ترتیب دے چکا تھا۔ میں نے میز پر بیٹھے ایک شخص سے کہا، گلزار صاحب سے ملنا ہے۔ وہ تو نہیں ہے۔ اشرف صاحب سے ملاقات ہو سکتی ہے؟ جی ہاں، آپ سیڑھیاں چڑھ کر اوپر چلے جائیں۔ اس نے قالین پوش سیڑھیوں کی طرف اشارہ کیا۔ میں نے اس کی ہدایت پر عمل کیا۔ یہ کافی بڑا دفتر تھا۔ میں پلائی ووڈ کا خوبصورت دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا۔ یہاں ایک مدقوق سا شخص بیٹھا تھا۔ آپ ہی اشرف صاحب ہیں؟ اس نے کہا، اشرف صاحب پچھلے کمرے میں موجود ہیں، آپ اپنا نام وغیرہ چٹ پر لکھ کر بھیج دیں۔ میں نے ہدایت پر عمل کیا۔ چٹ اندر پہنچی اور چند لمحے بعد مجھے بلا لیا گیا۔ دفتر کی شان و شوکت دیکھ کر میں دنگ رہ گیا۔ یہ گلزار صاحب کے کسی ملازم کا نہیں، کسی وزیر مشیر کا دفتر لگتا تھا۔ اشرف صاحب میرا استقبال کرنے کے لیے اٹھے اور پھر اٹھے ہی رہ گئے۔ ان کی آنکھیں زرد ہو کر پھیل سی گئیں۔ یہ شخص مجھے جہانی استاد کی حیثیت سے بڑی اچھی طرح جانتا تھا۔ آج سے 6-7 سال پہلے یہ شخص مجھے گنگا رام اسپتال کے زچہ و بچہ وارڈ میں ملا تھا۔ زری گل بھی میرے ساتھ تھا۔ یہ آپریشن تھیٹر کے باہر بیٹھا مسلسل رو رہا تھا۔ زری اس سے باتیں کرنے لگا۔ زری کا خیال تھا کہ شاید اس کا نومولود بچہ مر گیا ہے، مگر پوچھنے پر پتہ چلا کہ ایسی بات نہیں۔ زری نے پوچھا کہ کیا تمہاری بیوی کو کچھ ہوا ہے؟ اس کا جواب بھی نفی میں آیا۔ آخر یہ راز کھلا کہ یہ بندہ جواری ہے۔ 2 مہینے پہلے اپنا مکان بیوی سمیت جوئے میں ہار چکا ہے۔ مکان تو جیتنے والوں نے لے لیا، مگر بیوی کے پیٹ میں بچہ تھا۔
اس نے ان لوگوں سے اتنی مہلت مانگی تھی کہ بچہ پیدا ہو جائے، پھر بے شک وہ لوگ اس کی بیوی کو ہانک کر لے جائیں۔ اب بچہ دنیا میں آ گیا تھا اور قرض خواہ اسپتال کے دروازے پر ٹیکسی لیے کھڑے تھے۔ یہ رودات سننے کے بعد میں نے ان قرض خواہوں سے پوچھ گچھ کی۔ انہوں نے بدماشی دکھانے کی کوشش کی تو میں نے ایک دو کے ہاتھ پاؤں توڑ دیے۔ بعد میں صلح صفائی ہوئی اور چند ہزار روپے کے عوض اس اشرف نامی بندے کی بیوی بچ گئی۔ بعد میں اس شخص سے ملاقاتیں ہوتی رہی تھیں۔ آج یہ شخص یہاں قہوہ خانے کے بکنگ کاؤنٹر پر نظر آ رہا تھا۔ یہ بات مجھے چند سال پہلے ہی معلوم ہو چکی تھی کہ اشرف کی بیوی اس سے طلاق لے چکی ہے اور وہ بدستور جوئے کے دلدل میں دھنسا ہوا ہے۔ یہ ساری باتیں ایک سیکنڈ کے اندر میرے ذہن سے گزر گئیں۔ اشرف نے ہکلا کر کہا، جہانی صاحب، آپ، مجھے تو اپنی آنکھوں پہ یقین نہیں آ رہا۔ لیکن مجھے یقین آ گیا ہے۔ مجھے پتا تھا کہ تم جب بھی ملو گے کسی ایسی ہی جگہ پر ملو گے۔ اشرف کا رنگ زرد ہو گیا تھا اور وہ حواس باختہ نظر آ رہا تھا۔ میں نے اسے بیٹھنے کے لیے کہا اور خود بھی بیٹھ گیا۔ ٹوکن حاصل کرنے کے لیے جو کہانی ذہن میں ترتیب دے کر میں آیا تھا وہ تو اب بیکار ہو گئی تھی۔ میں نے سیدھے اشرف سے ٹوکن طلب کیے۔ اس نے بلا حیلہ حجت 8-10 ٹوکن میرے ہاتھ میں تھما دیے۔ ان میں تینوں رنگ کے ٹوکن موجود تھے۔ وہ ہاتھ جوڑ کر بولا، میرے لائق کوئی اور خدمت ہو تو میں ہر طرح سے حاضر ہوں۔ خدمت تو ہے اور تم کر بھی سکتے ہو، اور تم کرو گے بھی۔ اگر نہیں کرو گے تو پھر مجھے تمہارے نٹ بولٹ کسنے پڑیں گے۔ تمہیں معلوم ہی ہوگا کہ اس عمر میں ہڈی وغیرہ ٹوٹ جائے تو آسانی سے نہیں جڑتی۔ میں ہر طرح سے حاضر ہوں جی۔ اس نے ایک بار پھر ہاتھ جوڑے۔ اس کے ہاتھ میں ہیرے کی انگوٹھی دمک رہی تھی۔ میں نے دفتر کے ادکھلے دروازے کو ٹانگ کی مدد سے بند کرتے ہوئے کہا، شنکر کہاں ملے گا؟ میرے سوال نے اسے بوکھلا دیا۔ چند لمحے بعد وہ حیرت سے بولا، میں نے تو شنکر صاحب کو دیکھا نہیں جی، کیا وہ پاکستان میں ہے؟ وہ لاہور میں ہے اور تم انجان بننے کی کوشش کر رہے ہو۔ میں بڑی سے بڑی قسم کھا سکتا ہوں جی۔ وہ بڑی عاجزی سے بولا۔ میں نے اس کے تاثرات دیکھے۔ پھر میرے ذہن میں خیال آیا کہ شنکر یہاں اپنے اصل حال حلیے میں تو موجود ہو نہیں سکتا۔ ہو سکتا ہے کہ اشرف اس کے اس بحروب سے بے خبر ہو۔ اچھا، اس حرامی کو چھوڑو، یہ بتاؤ، آروش نام کا کوئی بندہ تمہارے اڈے پر آتا ہے؟ آروش؟ وہی نا جو تھوڑا سا لنگڑاتا ہے اور بال کچھ سفید ہیں؟ بالکل وہی۔ جی ہاں، میں ہفتے کے روز وہاں گیا تھا۔ میں نے انہیں مٹھو صاحب کے پاس دیکھا تھا۔ دراصل میری ڈیوٹی زیادہ تر یہیں ہوتی ہے۔ ظاہر ہے دلالوں کی ڈیوٹی دروازے پر ہوتی ہے۔ میرے ریمارکس نے اس کا چہرہ مزید زرد کر دیا، تاہم وہ بولا کچھ نہیں۔ تم نے کتنی بار دیکھا اسے وہاں پر؟ شاید 3-4 بار۔ وہ غالباً ویکینڈ پر آتے ہیں۔ آج ہفتہ ہے، اس کا مطلب ہے کہ وہ آئے گا۔ میں کچھ کہہ نہیں سکتا جی، وہ بڑے صاحب اور مٹھو صاحب کے خاص بندے ہیں، انہیں ٹوکنوں وغیرہ کی ضرورت نہیں ہوتی۔ لڑکیاں کہاں سے لاتے ہو تم لوگ؟ میں نے موضوع بدلتے ہوئے کہا۔ اس نے ایک بار پھر ہاتھ جوڑ دیے۔ میرا اس معاملے سے کوئی تعلق نہیں جہانی صاحب، یہ سب تو بڑے صاحب اور چھوٹے صاحب کا بکھیڑا ہے۔ میں تو بس ادھر ہوتا ہوں جی۔ گنگا رام اسپتال میں تمہاری جو بیٹی پیدا ہوئی تھی وہ اب 6-7 سال کی تو ہوگی۔ سنا ہے کہ جارج اور مٹھو کا ڈھونڈ ڈھونڈ کر چھوٹی عمر کی لڑکی اپنے اڈے پر لاتے ہیں۔ میں تمہارے اڈے پر جا رہا ہوں، میرے پہنچنے سے پہلے وہاں میرے آنے کی خبر ہوئی نا تو میں تیری توند پھاڑ دوں گا۔ میں ایسی کوئی حرکت نہیں کروں گا جہانی صاحب۔ اس کی آنکھوں میں خوف جمع ہوا تھا۔ غالباً اسے اپنی نوکری چلے جانے کا اندیشہ بھی تھا۔ ٹوکنوں کی صورت میں اس کا لاکھوں کا نقصان علیحدہ ہوا تھا۔ ٹھیک آدھے گھنٹے بعد میں اس وسیع کوٹھی میں داخل ہو رہا تھا جس کی پیشانی پر نوبل کلب کے الفاظ لکھے تھے۔ میں زری کے ساتھ آیا تھا۔ زری ایک نئی ٹویوٹا کار میں تھا۔ یہ کار اس نے پارکنگ لاٹ میں ہی روک لی اور فرمائشی نغمے سننے میں مصروف ہو گیا۔ نوبل کلب کے اندر بظاہر بڑا صاف ستھرا ماحول تھا۔ ایک طرف نیلے پانی کا سوئمنگ پول تھا، ٹینس کورٹ، باسکٹ بال کورٹ وغیرہ نظر آ رہے تھے۔ میں اندر پہنچا۔ یہاں ٹیبل ٹینس اور سنوکر وغیرہ کھیلنے کے انتظامات موجود تھے۔ ایک طرف منی سنیما تھا۔ بڑی عمر کے کئی امیر صورت افراد یہاں موجود تھے اور کافی وغیرہ پینے کے ساتھ ساتھ فلم دیکھ رہے تھے، مگر یہ اس کلب کا صرف ایک رخ تھا۔ دوسرا رخ اس تہخانے میں تھا جس کی سیڑھیاں فقط خاص ٹوکن کے ذریعے اتری جا سکتی تھیں۔ اشرف کی ہدایت کے مطابق میں نے اپنے ٹوکن ایک ادھیڑ عمر شخص کو دکھایا۔ یہ شخص بھی کوئی ریٹائرڈ پولیس والا ہی نظر آتا تھا۔ اس نے مجھے سرتاپا گھورا، پھر اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کیا۔ ہم وسیع اور اس کوٹھی کے مرکز کی طرف چلے گئے۔ یہاں ایک جہازی سائز کے بند دروازے کے پیچھے قالین پوش سیڑھیاں تھیں۔ یہ سیڑھیاں اتر کر میں ایک تہخانے میں داخل ہوا اور حسب توقع حیران رہ گیا۔ یہاں درجنوں افراد موجود تھے۔ ان میں زیادہ تر بڑی عمر کے کھاتے پیتے لوگ تھے۔ ایک نہایت شاندار ڈائننگ روم میں
ڈائننگ ہال میں دیدہ سے کرسیوں پہ بیٹھے وہ خوردنوش میں مصروف تھے۔ اکثر میزوں پر شراب کے جام چمک رہے تھے۔ کئی افراد کی بغلوں میں لڑکیاں تھیں۔ یہ سب نومرد لڑکیاں تھیں۔ میرے اندازے کے مطابق ان میں زیادہ تر کرسچن تھیں۔ یہ سارا دھندا ایک اعلیٰ ریٹائرڈ پولیس افسر کی زیر نگرانی ہو رہا تھا، لہٰذا کسی کو کوئی خطرہ نہیں تھا۔ جیسا کہ مجھے بعد میں معلوم ہوا، اس جگہ یعنی نوبل کلب میں ایک ڈرامٹک سوسائٹی بھی قائم کی گئی تھی۔ کلب کے ممبران اور دیگر لوگ اسٹیج ڈرامے کرتے تھے اور انہوں نے 1-2 آرٹ فلمیں بھی تیار کی تھیں۔ یہ دھندا دراصل فحاشی اور بدکاری کے لیے ڈھال کا کام دے رہا تھا۔ ڈرامٹک سوسائٹی کی آڑ میں نت نئی لڑکیاں یہاں پہنچتی تھیں اور ہوسکاروں کے لیے عیاشی کا سامان مہیا کرتی تھیں۔ میں بارونق ہال کی خالی میز پر بیٹھ گیا۔ فوراً ہی 15-16 سال کی ایک دبلی پتلی لڑکی حاضر ہو گئی۔ جی فرمائیے۔ فی الحال ایک کافی لے آؤ۔ وہ مجھے مسکراتی نظروں سے دیکھ کر مڑی اور کمر کو لچکاتی ہوئی واپس چلی گئی۔ گندمی رنگت کے باوجود وہ پرکشش تھی۔ اگر جسم تھوڑا سا بھرا ہوا ہوتا تو وہ راہ چلتوں کو اپنی طرف متوجہ کر سکتی تھی۔ یہاں کا ماحول بڑا آزادانہ تھا۔ پرانی شراب کے نشے میں چور ادھیڑ عمر افراد نوخیز لڑکیوں کو بغلوں میں دبوچے بیٹھے تھے۔ کچھ سرعام فحش حرکات میں مصروف تھے۔ کوئی کسی کی طرف متوجہ نہیں تھا۔ ایک جوان سال شخص نے ایک لڑکی کو گود میں اٹھایا اور جھومتا ہوا میرے قریب سے گزر کر اندرونی حصے کی طرف چلا گیا۔ میں نے ایک شریر لڑکی کو دیکھا۔ اس نے اپنے موٹے پارٹنر کے سر پر برف والا پانی انڈیل دیا تھا۔ اب وہ اسے دبوچنے کی کوشش کر رہا تھا اور وہ اس کے آگے آگے بھاگ رہی تھی۔ اسی طرح آگے پیچھے بھاگتے بھاگتے وہ اندرونی حصے کی طرف چلے گئے۔ اچانک میری رگوں میں لہو سنسنا اٹھا۔ میری نگاہ اپنے ازلی دشمن پر پڑی۔ وہ شیشے کے ایک دروازے کے پیچھے سے نکلا۔ وہ آروش کے بھیس میں تھا۔ اس کے ساتھ سانولی رنگت والا ایک نوجوان تھا۔ اس نے صرف نکر اور بنیان پہن رکھا تھا۔ یقیناً وہ باڈی بلڈنگ کرتا تھا کیونکہ اس کے جسم کا ایک ایک مسل نمایاں تھا۔ میں پہلی نظر میں ہی پہچان گیا۔ یہی حبشی نما شخص مٹھو کاکا تھا، اپنے باغ کا صحیح جانشین۔ اس عمارت سے باہر سخت سردی تھی اور کوئی کوٹ اور جیکٹ وغیرہ کے بغیر باہر نکلنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا، لیکن یہاں کی خوشگوار حرارت میں مٹھو کاکا نے صرف بنیان زیب تن کر رکھی تھی، اور یہ بات کوئی مٹھو کاکا پر ہی موقوف نہیں تھی۔ اکثر نوخیز لڑکیاں جو تتلیوں کی مانند ادھر ادھر اڑتی پھرتی تھیں مختصر لباس ہی پہنے ہوئے تھیں۔ مٹھو کے گلے میں سونے کی زنجیر تھی جس میں نہایت قیمتی ہیرے جڑے ہوئے تھے۔ آروش یعنی شنکر اور مٹھو کاکا آپس میں باتیں کرتے ہوئے میرے قریب سے گزرے، لیکن میری صورت نہ دیکھ سکے۔ شنکر کو دیکھ کر میرے تن بدن میں برق سی دوڑ گئی۔ ایک عجیب مزیدار سا درد تھا جو رگوں پہ میں پھیل گیا تھا۔ پتہ نہیں اس شخص کو دیکھ کر مجھے کیا ہو جاتا تھا۔ شنکر اور مٹھو میرے قریب سے گزر کر ایک کمرے میں چلے گئے۔ میں نے انگریزی اخبار اپنے چہرے کے سامنے کر رکھا تھا۔ اخبار کی اوٹ سے میں نے شنکر اور مٹھو کی نقل و حرکت بھی دیکھی۔ وہ کمرے میں داخل ہو کر نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ میں نے جس لڑکی کو کافی کا آرڈر دیا تھا وہ ابھی تک نظر نہیں آئی تھی۔ میں ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ یہاں موجود ہر لڑکی کے کندھے یا سینے پر ایک بیج لگا ہوا تھا۔ اس چمکیلے بیج پر نمبر لکھا تھا۔ جو لڑکی مجھ سے آرڈر لے کر گئی تھی اس کا نمبر 17 تھا۔ میں دیکھ ہی رہا تھا کہ وہ آ گئی۔ وہ کافی لائی تھی۔ کافی سرو کرنے کے بعد وہ بولی، کچھ اور چاہیے جناب؟ اور کیا ہے؟ اور میں ہوں، اس کے علاوہ یہ ہے۔ اس نے ایک البم اس طرح میرے سامنے رکھ دیا جیسے کھانے کا مینیو رکھا جاتا ہے۔ اس البم میں نوخیز لڑکیوں کی 2.5-3 درجن تصاویر تھیں۔ میں نے دیکھا کہ کچھ تصویریں اس البم سے نکال لی گئی ہیں۔ میں سمجھ گیا یہ ان لڑکیوں کی تصویریں تھیں جو آج رات گاہکوں نے چن لی تھیں۔ میں نے البم لڑکی کو واپس تھماتے ہوئے کہا، میں بھی کچھ دیر میں بتاؤں گا۔ وہ مسکراتی اور بل کھاتی ہوئی واپس چلی گئی۔ وہ میزوں کے درمیان سے گزری تو ایک شرابی نے بڑے زور سے اس کی کمر پر چپت رسید کی۔ اس کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ ایک لمحے کے لیے لگا کہ وہ شرابی پر جھپٹ پڑے گی، لیکن پھر اس نے خود پر ضبط کیا اور آگے بڑھ گئی۔ چھوٹی سی عمر میں ہی یہ ضبط و تحمل زمانے کی ستمگرینوں سے سکھا دیا تھا۔ کچھ دیر بعد شنکر اور کاکا اس دروازے میں سے باہر نکل آئے جس کے پیچھے وہ اوجھل ہوئے تھے۔ شنکر کے ہاتھ میں شراب کی ایک نہایت قیمتی بوتل نظر آ رہی تھی۔ شنکر اور مٹھو اسے الٹ پلٹ کر دیکھ رہے تھے اور تبصرہ کر رہے تھے۔ شنکر تو نارمل نظر آیا مگر مٹھو کاکا سخت نشے میں تھا۔ اس کا چہرہ تمتمایا ہوا تھا اور حرکات و سکنات میں بے ترتیبی تھی۔ میں اخبار کی اوٹ سے اس کے تاثرات کو غور سے دیکھ رہا تھا۔ ایک دم کاکا کے چہرے پر چمک ابھری۔ اس کے ذہن میں جیسے کوئی نیا خیال آیا تھا۔ اس نے ہال نما کمرے میں ادھر ادھر نگاہ دوڑائی، تب ایک بار پھر شنکر سے باتیں کرنے لگا۔ شنکر کے ہاتھ میں جو قیمتی شراب تھی اس پر ایک عارضی سا ریپر بھی تھا۔ ریپر کے کاغذ پر سرخ مارکر سے کچھ لکھا ہوا تھا۔ میں نے آنکھیں سکوڑ کر دیکھا۔ یہ 15 ایئرز کے الفاظ تھے۔ میں نے اندازہ لگایا کہ اس شراب کی عمر ہے۔ اسے تیار ہوئے 15 سال گزر گئے ہیں۔ شنکر سے مشورہ کرنے کے بعد مٹھو کاکا نے ایک بار پھر ہال میں نگاہ دوڑائی اور پھر بہکے بہکے لہجے میں بولا، 15 کون ہے؟ 15 ادھر آؤ، 15۔
میں نے دیکھا چند سیکنڈ بعد 2 لڑکیاں آ کر مٹھو کاکا کے پاس کھڑی ہو گئیں، پھر ایک اور اپنے پارٹنر کے پاس سے اٹھی اور مٹھو کاکا کے پاس چلی گئی۔ ان تینوں کے لباسوں پر جو چمکیلا بیج لگا تھا اس پر 15 نمبر لکھا تھا۔ اس وقت مجھ پر یہ انکشاف ہوا کہ بیج پر لڑکیوں کے نمبر نہیں بلکہ ان کی عمر لکھی ہوئی ہے۔ اپنی اپنی عمر کا لیبل اپنی جسموں پہ لگائے یہ لڑکیاں ہوس کار شرابیوں کے درمیان گھوم پھر رہی تھیں۔ تینوں لڑکیوں میں ایک زیادہ خوبصورت تھی۔ مٹھو کاکا نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنی طرف کیا اور شراب کی بوتل اس کے ہاتھ میں تھما دی۔ پھر وہ بہکے بہکے انداز میں بولا، واٹ این آئیڈیا، کیسی میچنگ ہے، 15 کے ہاتھ میں 15، شراب کی عمر 15، شباب کی عمر بھی 15۔ اس کے فقرے پر کئی شرابیوں نے تالیاں بجائیں اور ہو ہا کی آوازیں بلند کی۔ مٹھو نے شراب اور شباب دونوں کو شنکر کی طرف دھکیل دیا۔ شنکر نے لڑکی کے گلے میں اپنا ایک بازو ڈال دیا۔ اسی دوران ایک شرابی اٹھ کھڑا ہوا اور وائے ویلا کرنے لگا۔ دراصل یہ وہی شخص تھا جس کے پہلو سے اٹھ کر یہ لڑکی کاکا کے پاس پہنچی تھی۔ اب یہ شخص سخت اعتراض کر رہا تھا۔ وہ ہاتھ لہرا کر بولا، میں ایسا کھوتا ہوں جس پر کوئی سواری نہیں کر سکتا۔ یہ چھوکری میرے ساتھ تھی، میرے ساتھ ہی رہے گی۔ کوئی پھنے خان ہوگا تو اپنے گھر پہ ہوگا۔ اگر وہ میرے گھر میں پھنے خانی کرے گا نا تو میں اسے 2 لتیاں مار مار کر اس کا ناریل توڑ دوں گا۔ میں بہت برا کھوتا ہوں۔ پھر وہ نشے میں لڑکھڑاتا ہوا مٹھو کاکا کی طرف بڑھا۔ ایک نوکر نے اسے روکنے کی کوشش کی۔ اس نے اسے ایسا دھکا دیا کہ نوکر اڑتا ہوا شیشے کی ایک میز پر جا گرا اور اسے چکنا چور کر گیا۔ شراب کی وجہ سے شاید اس شخص میں جناتی طاقت آئی ہوئی تھی۔ ٹھیک ہے، اگر آپ بہت بڑے پھنے خان ہیں تو ہیں، لیکن میں بھی کوئی آرا غارا نہیں ہوں۔ اس نے پھر ڈائیلاگ مارا اور اپنا ہاتھ لڑکی کی طرف بڑھایا۔ لڑکی شنکر کی بغل میں تھی۔ شنکر نے اطمینان سے کھڑے کھڑے ایک زوردار مکہ اپنے رقیب کے جبڑے پر رسید کیا۔ جبڑا چٹکنے کی آواز صاف سنائی دی۔ وہ شخص الٹ کر کرسیوں پر گرا اور ساکت ہو گیا۔ یہ کوئی معمولی مکہ نہیں تھا کہ مد مقابل ایک مزید کی طلب کرتا۔ ہال کمرے میں قہقہے گونجے۔ 3 ملازم بے ہوش شرابی کو جلدی سے اٹھا کر باہر لے گئے۔ حاضرین چند سیکنڈ بعد پھر اپنے اپنے مشاغل میں مصروف ہو گئے۔ اس قسم کے واقعات غالباً یہاں روزمرہ کا معمول تھے۔ شنکر کو دیکھ کر اور اس کے طور اتوار دیکھ کر میرے اندر کی ہلچل بڑھ گئی تھی۔ شنکر اپنے قوی ہیکل دوست مٹھو کاکا کے ساتھ اس اندرونی تہخانے کے حصے میں پہنچا۔ میرے اندازے کے مطابق اس اندرونی حصے میں کمرے وغیرہ بنائے گئے تھے۔ اندرونی حصے کی طرف جانے کے لیے شنکر اور مٹھو کو میرے قریب سے گزرنا تھا۔ کئی لوگ شنکر کے احترام میں کھڑے ہو گئے۔ شنکر نے جینز کی چست پتلون پہن رکھی تھی، اوپر ٹی شرٹ تھی۔ وہ ہلکا سا لنگڑا کر میری طرف بڑھ رہا تھا۔ میں نے اخبار کی اوٹ میں اپنا چہرہ کر لیا۔ شنکر جب میرے قریب سے گزرا تو میرے ذہن میں وہی چند منٹ پہلے والا منظر چمکا۔ بدمست شرابی نے لڑکی کی پشت پر زور کا چپت لگایا تھا۔ نہ جانے کیوں میرا دل چاہا کہ یہ حرکت شنکر کے ساتھ کر کے اس کی قرار واقعی تذلیل کروں۔ جو ہی وہ میرے قریب سے گزرا میں نے اس کے کولوں پر زور کا چپت لگایا۔ چپت کی آواز پورے ہال میں گونجی۔ شنکر نے تڑپ کر پیچھے دیکھا۔ مجھے پہچان کر اس کی آنکھیں حیرت سے کھلتی چلی گئیں۔ وہ اپنی جگہ پتھر کا بت بن گیا۔ کچھ یہی کیفیت ان چند افراد کی بھی ہوئی تھی جنہوں نے مجھے چپت مارتے دیکھا تھا۔ ان لوگوں کے لیے شنکر یعنی آروش یقیناً کوئی پہنچی ہوئی چیز تھا۔ جارج کالا اور مٹھو کاکا جس کے قدموں میں بیٹھتے تھے یقیناً وہ کوئی پہنچی ہوئی چیز ہی ہوگا۔ اسے اس طرح مارا جائے گا تو شاید وہ لوگ سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ فوری طور پر ان لوگوں کے ذہن میں 2 ہی باتیں آئی ہوں گی، میں نے بے انتہا شراب پی رکھی ہے یا پھر میں دیوانہ ہوں۔ مٹھو کاکا غراتا ہوا میری طرف بڑھا لیکن شنکر نے اسے روک دیا۔ نہیں بچے، تم اس کو کچھ نہ کہنا۔ مٹھو کاکا طیش آمیز حیرت سے میری طرف دیکھ رہا تھا۔ اس نے گالی نکالتے ہوئے پوچھا، کون ہے یہ؟ میں نے کہا، تم ابھی اپنی ماں کی گود سے نکلے ہو۔ میرے بارے میں جاننا چاہتے ہو تو اپنے باپ سے پوچھو، اگر وہ واقعی تمہارا باپ ہے تو۔ کاکا کا سانولا رنگ کچھ اور بھی سانولا گیا۔ شکاری کتے کی طرح اس کی بانچیں پھیل گئیں اور دانت چمک رہے تھے۔ اس نے پھرتی سے اپنا ہاتھ بڑھایا اور دائیں جانب میز پر بیٹھے شخص کے کوٹ میں سے پستول نکال لیا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ پستول میری طرف سیدھا کرتا شنکر نے اسے سختی سے روک دیا۔ شنکر کی آنکھوں میں انگارے دہکنے لگے تھے۔ اس نے 15 سالہ شباب اور 15 سالہ شراب کو خود سے دور ہٹا دیا اور مجھ سے 2 ہاتھ کرنے کے لیے تیار نظر آنے لگا۔ اس نے اپنی اینک اتار کر میز پر رکھ دی، اپنی نہایت قیمتی گھڑی اتار کر مٹھو کاکا کی طرف اچھال دی اور ٹائی کی نوٹ ڈھیلی کر کے اسے بھی اتار دیا۔ میں نے بھی جیکٹ اتار کر ایک طرف رکھ دی۔ شراب خانے کے طول و عرض میں سنسنی پھیل گئی تھی۔ لوگ کونوں میں سمٹ گئے۔ وہ سمجھ گئے تھے کہ یہاں کوئی سنگین قسم کا مارکا ہونے والا ہے۔
اتنے میں نے مٹھو کاکا کے باپ جارج کالے کو دیکھا۔ وہ سیڑھیاں اترتا ہوا تیزی سے نیچے آ رہا تھا۔ میں نے اسے 5-6 سال بعد دیکھا تھا۔ وہ کافی فربا ہو چکا تھا۔ پتلون پتہ نہیں کس طرح اس کی توند پر ٹکی ہوئی تھی۔ اس کے کلوں کا گوشت نیچے لٹک گیا تھا اور بیشتر بال سفید ہو گئے تھے۔ وہ ہانپا ہوا میرے سامنے پہنچ گیا۔ اس نے بھی مجھے پہچان لیا۔ اس کی آنکھوں میں میرے لیے نفرت آمیز حیرت تھی۔ یقیناً اسے وہ چھوٹے بڑے زخم یاد آ گئے تھے جو میں نے ماضی قریب میں اسے دیے تھے۔ وہ میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا، تم شاید آروش صاحب کا پیچھا کرتے ہوئے یہاں آئے ہو۔ آروش نہیں شنکر، باقی تم نے ٹھیک بکا ہے، میں اسی کا پیچھا کرتے ہوئے آیا ہوں۔ مجھے اس کی دوسری ٹانگ کو بھی توڑنا ہے۔ تمہیں معلوم ہونا چاہیے، آروش صاحب جب تک اس چھت کے نیچے ہمارے مہمان ہیں، تم ان کی طرف آنکھ بھی اٹھاؤ گے نا تو ہم آنکھ نکال کر تمہاری ہتھیلی پر رکھ دیں گے۔ میں نے شنکر سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا، یہ کتا کیا بکواس کر رہا ہے شنکر؟ کیا میں واقعی یہاں سے چلا جاؤں؟ شنکر نے کہا، اب تمہاری قسمت میں یہاں سے اپنے قدموں پر جانا نہیں لکھا۔ واپسی کا راستہ بند ہو چکا ہے جہانی، اب تمہیں لڑنا ہوگا۔ میرے اور شنکر کے درمیان چند زہریلے فقروں کا تبادلہ ہوا۔ اسی دوران میں ہمارے گرد کافی لوگ جمع ہو چکے تھے۔ ان میں سے چند ایسے بھی تھے جو مجھے پہچان گئے تھے اور اس کے علاوہ شنکر کو بھی۔ انہوں نے شراب خانے میں ایک سنسنی خیز لڑائی کی بو سونگھ لی تھی۔ ان کے چہروں پر دبا دبا جوش نظر آنے لگا۔ ایک بوڑھا شرابی جو پولو کا سابقہ کھلاڑی بھی تھا لڑکھڑاتا ہوا آگے بڑھا۔ اس نے میرا کندھا چومتے ہوئے انگریزی میں کہا، میں نے تجھے پہچان لیا جہانی، بڑے عرصے بعد تیری صورت دیکھنے کو ملی ہے۔ پتہ نہیں اپنے لاہور کو چھوڑ کے کہاں کہاں بھٹک رہا تھا تو۔ ایک لمحے کا توقف کر کے اس نے بوتل سے منہ لگا کر بلیک ڈاگ کا ایک بڑا گھونٹ لیا اور میرا ہاتھ فضا میں اٹھاتے ہوئے بولا، لیڈیز اینڈ جینٹل مین، نامی گرامی اسٹریٹ فائٹر شاہجہان عرف ماسٹر جہانی، اور آج کی اس گرما گرم نائٹ میں اس کا مقابلہ ہے انڈیا کے مشہور اسٹریٹ فائٹر شنکر عرف شنکر بھارتی کے ساتھ۔ ہم خوش قسمت ہیں کہ آج ہم کو بیٹھے بٹھائے اچانک یہ تہلکہ خیز مقابلہ دیکھنے کو مل گیا ہے۔ ماسٹر جہانی کے لیے میرا ریٹ ہے 1 کے بدلے میں 3، نہیں 1 کے بدلے میں 4۔ ایک اور پرجوش شخص نے کہا، ٹھیک ہے 1 کے بدلے میں 4۔ کئی آوازیں ابھریں، بالکل نہیں، یہاں کوئی جوا نہیں ہوگا، میں نے سختی سے کہا، لیکن شور اتنا زیادہ ہو گیا تھا کہ میری آواز دب کر رہ گئی۔ حاضرین بڑے جوش کے عالم میں تھے۔ کئی افراد شنکر کے گرد بھی جمع ہو گئے۔ ایک بدمست شرابی نے پہلے شنکر کا ہاتھ اٹھا کر فضا میں بلند کیا، پھر جیب سے 500 کے نوٹوں کی 2 گڈیاں نکال کر ہوا میں لہرانا شروع کر دیں۔ جارج کالے کو اپنی فکر پڑ گئی تھی۔ اس ڈائننگ ہال کا فرنیچر اور اندرونی ڈیکوریشن نہایت قیمتی تھی۔ یہاں سارا شیشہ فرانس کا لگا ہوا تھا اور تمام کی تمام میزیں مکمل طور پر شیشے کی تھیں۔ اگر یہیں پر لڑائی شروع ہو جاتی تو سب چکنا چور ہو جاتا۔ جارج کالے نے دھواں چہرے کے ساتھ کہا، ٹھیک ہے، اگر یہ فائٹ یہیں پر ہونی ہے تو پھر سامنے ڈانسنگ فلور پر ہوگی۔ میں دل ہی دل میں مسکرا دیا۔ ڈانسنگ فلور کافی بڑا تھا لیکن لڑائی کے لیے بہت چھوٹا تھا۔ جارج کا ڈائننگ ہال بچتا ہوا مجھے نظر نہیں آتا تھا۔ مجھے شنکر کی آنکھوں میں خون کی پیاس نظر آ رہی تھی۔ وہ مجھے دیکھ رہا تھا اور بس دیکھتا چلا جا رہا تھا۔ ہم دونوں رقص گاہ کے 24 فرش پر پہنچ گئے۔ یہ فرش ایک طرف سے 40 فٹ کے قریب تھا، دوسری طرف اس کی لمبائی 70-80 فٹ تک چلی گئی تھی۔ درجنوں جوڑے یہاں بآسانی رقص کر سکتے تھے۔ تماشائی کھڑے ہو گئے تھے، کچھ کرسیوں اور میزوں پر چڑھ گئے۔ عجیب افراتفری کا عالم تھا۔ اسٹریٹ فائٹس میں آتشی اسلحہ استعمال نہیں کیا جاتا۔ اس کے باوجود کچھ لوگوں کو ڈر تھا کہ یہاں اندھا دھند فائرنگ ہو جائے گی۔ ایسے لوگ خوفزدہ ہو کر یہاں سے باہر چلے گئے تھے۔ جو لوگ شرطیں لگا رہے تھے ان میں ایک ادھیڑ عمر شخص نے مٹھو کاکا کے کان میں کچھ خسر کی۔ مٹھو اس شخص کی بات سننے کے بعد اسٹیج کی طرف بڑھا۔ اس نے بلند آواز میں کہا، مسئلہ یہ ہے کہ مقابلہ انصاف کے ساتھ ہونا چاہیے۔ میرا مطلب یہ ہے کہ مقابلہ جوڑ کا ہو، برابر جوڑ کا، لیکن یہ برابر کا جوڑ نہیں ہے۔ وہ اس لیے کہ شنکر صاحب کی ٹانگ زخمی ہو گئی ہے۔ وہ کچھ ہی دن پہلے اسپتال سے آئے ہیں۔ اپنی ٹانگ کو وہ پوری طاقت کے ساتھ استعمال نہیں کر سکتے۔ میرے ایک حمایتی نے کہا، یہ تو کوئی بات نہیں ہے کاکا صاحب، کچھ عرصہ پہلے ٹانگ پر چوٹ لگی ہوگی، لیکن اب ماسٹر جہانی کا مد مقابل چاروں خانے فٹ ہے۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے اس نے صرف ایک مکے میں ایک شخص کو چاروں شانے چت کیا تھا۔ وہ اور بات تھی، یہ 2 فائٹرز کے درمیان ایک زوردار مقابلہ ہے۔ تو آپ چاہتے ہیں کہ ماسٹر جہانی صاحب کی بھی ٹانگ زخمی کر دی جائے؟ بکواس بند کرو، پہلے میری بری بات سنو۔ اور بات یہ ہے کہ ہمیں صحیح مقابلہ کرانے کے لیے جوڑ برابر کرنا ہوگا۔ کیسے کرنا ہوگا؟ پولو کے بوڑھے کھلاڑی نے لال پیلے ہو کر کہا، یہ میں آپ لوگوں کو ابھی بتاتا ہوں۔
थोड़ी देर तक जॉर्ज, मिट्ठू काका, शंकर और चंद दीगर अफराद आपस में मशवरा करते रहे। फिर फैसला हुआ कि इस मुकाबले का जोड़ बराबर करने के लिए मेरी एक टांग को भी पूरी कारकर्दगी दिखाने से रोका जाए। इस स्ट्रीट फाइट के एक तजुर्बेकार तमाशाई के मशवरे पर अमल करते हुए मेरी बाईं टांग को 3 चपटियों और नायलॉन की रस्सी से जकड़ दिया गया। टखने से लेकर रान तक जब टांग से 3 लकड़ियां बांध दी गईं तो टांग आहनी सलाख की तरह बिल्कुल सीधी हो गई। इस हरकत से मेरी नकलो हरकत काफ़ी मुतासर हुई। बहरहाल मैंने सख्त फैसले को तस्लीम कर लिया। ठीक है, मैं इसी तरह लड़ूंगा। लड़ाई शुरू होने से पहले जॉर्ज ने एक बार फिर हम दोनों को समझाया कि हम कोई आतिशी हथियार या तेज़धार आला इस्तेमाल नहीं कर सकते। दरअसल जॉर्ज को अपनी फ़िक्र पड़ी हुई थी। उसे ख़तरा था कि यहाँ कोई कत्ल हो गया तो उसे मुसीबत पड़ जाएगी। इस स्ट्रीट फाइट के मौके पर अक्सर इस किस्म के उसूल तय किए जाते हैं, लेकिन लड़ाई अक्सर अपने उसूल खुद ही तय करती है। जंग और मोहब्बत में सब कुछ जायज़ वाला मक़ूला उमूमन दुरुस्त साबित होता है। रक़्स गाह के फ़र्श पर हम दोनों आमने सामने खड़े थे। पहल शंकर ने ही की। उसने अचानक मुक्का चलाया। मैंने झुककर उसका वार खाली दिया और एक ज़ोरदार हुक पंच उसकी थोड़ी पर जमाया। हुक पंच नीचे से ऊपर की तरफ हरकत करता है। इसका निशाना आमतौर पर बेली और थोड़ी बनती है। शंकर के सर ने झटका खाया और वो लड़खड़ाकर कई कदम पीछे चला गया। मैंने भागकर उसके सीने पर टांग रसीद की। वो चिकने फर्श पर गिरा और उलटकर दूर तक फिसल गया। उसके संभलने की रफ्तार बड़ी तेज़ रफ्तार होती थी। इस मर्तबा भी वो हैरानकुन तेज़ी से संभला। अपने पाँव दीवार के साथ लगाकर किसी पैराक की तरह उसने खुद को पुश किया और फर्श पर फिसलकर मेरी टांगों से आ टकराया। मैं इस हमले के लिए कतई तैयार नहीं था। दूसरी टांग भी लकड़ियों में जकड़ी हुई थी। मैं औंधे मुँह फर्श पर गिरा। हम दोनों गत्थम गत्था हो गए। अगले 2-3 मिनट में हमारे दरमियान घमसान की लड़ाई हुई। तमाशाइयों के शोर से कान पड़ी आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी। शंकर की थोड़ी और नाक से खून रिस रहा था। उसकी कमीज़ तार तार हो गई थी, जिसे उसने उतार कर फेंक दिया था। मेरे मुंह में भी खून का नमकीन जायका घुला हुआ था। जो लकड़ियाँ मेरी टांग से बांधी गई थीं वो सख्त नुकसान पहुँचा रही थीं। उन लकड़ियों ने मेरी रान को छील कर रख दिया था। लड़ते लड़ते हम रक़्स गाह के बिल्कुल अक़बी हिस्से में चले गए। यहाँ लकड़ी के खूबसूरत रैक में शराब की बहुत सी कीमती बोतलें रखी थीं। रैक गिर जाने से ये बोतलें चकनाचूर हो गईं और हर तरफ अल्कोहल की तेज़ बू फैल गई। जैसा कि बाद में मालूम हुआ, इन बोतलों के टूटने से नोबेल क्लब को लाखों का नुकसान पहुँचा। उनमें से कुछ बोतलें 100 साल से ज़्यादा पुरानी थीं। शंकर से लड़ते हुए ये बात मेरे जहन में रहती थी कि मुझे उसके घुटने की हलाकत खेज़ ज़रब से बचना है। इसी तरह शायद वो भी मेरे मोहलिक वार की तरफ से चौकस रहता था। शंकर से लड़ते हुए मेरे जहन में ये बात भी मौजूद थी कि जॉर्ज और उसके बेटे मिट्ठू को करार वाक़ई सज़ा देनी है और इन्हें सज़ा देने का बेहतरीन तरीक़ा ये था कि मैं अपनी और शंकर की लड़ाई को डाइनिंग हॉल में पहुँचा देता। फिर मैंने ऐसा ही किया। जो ही लड़ाई डाइनिंग हॉल में पहुँची, हर तरफ शीशे के छनाके गूंजने लगे। ये डाइनिंग हॉल एक तरह से शीशे का घर था। शीशे की मेज़ें, शीशे के बर्तन, शीशे के सतून और इसके अलावा भी बहुत कुछ शीशे का था। ये सब कुछ बर्बाद होना शुरू हो गया। शंकर के हाथ में 10 मिलीमीटर मोटे शीशे का एक नोकीला टुकड़ा आ गया था। वो इस खतरनाक टुकड़े को खंजर के तौर पर इस्तेमाल कर रहा था। जवाबन मैंने भी एक बेलोरी मेज़ का टूटा हुआ बेलोरी पाया उठा लिया। जॉर्ज काले की कमबख्ती के वो हमारे करीब आ गया। दरअसल वो अपने डाइनिंग हॉल को बचाने के लिए हमें वापस रक़्स गाह के फ्लोर पर भेजना चाहता था। वो इज़्तिरारी हालत में बिल्कुल एक अहमकाना हरकत कर रहा था। मेरा एक वार उचटता हुआ सा शंकर के कंधे पर लगा और फिर जॉर्ज काले का पेट चाक कर गया। टूटे हुए पाए की नोकीली धार ने जॉर्ज की तोंद पर 1 फुट चौड़ा कट लगा दिया। मैंने जॉर्ज की कटी हुई नीली कमीज़ के अंदर से उसकी आंतों को बाहर निकलते देखा। वो लड़खड़ा कर किरचियों भरे फर्श पर गिरा। चंद मुलाजिम उसे उठाकर दरवाजे की तरफ भागे। जिस वक्त जॉर्ज ज़ख्मी हुआ, सिर्फ एक लम्हे के लिए शंकर की तवज्जो मेरी तरफ से हटी। ये एक लम्हे की गलती काफ़ी संगीन गलती थी। मैंने वज़नी बिलोरी पाए को एक डंडे की तरह शंकर के मुंह पर मारा। पाया चकनाचूर हो गया और शंकर भी पुश्त के बल 2 मेज़ों के दरमियान गिरा। जब वो गिरा, उसकी एक टांग मेज़ के ऊपर थी। ये वही टांग थी जो रहवाली के मेले में मेरे हाथों टूट चुकी थी। आज एक मुख्तसर तरीन लम्हे में वो फिर मेरे निशाने पर आ गई थी। मैंने पाँव की भरपूर ज़रब शंकर के घुटने के करीब मारी। शंकर के होठों से कर्ब ना करहा निकली। उसकी टांग फिर इन्ना लिल्ला हो गई थी। वो बिजली की तरह तड़प कर मेरी जद से निकला और दूर तक लुढ़कता चला गया। शंकर का यूँ लुढ़कना उसके लिए 2 तरह से फ़ायदेमंद साबित हुआ। एक तो वो मेरी मोहलिक जद से दूर निकल गया, दूसरे उसके हाथ में ठोस चांदी और पीतल का बना हुआ एक वज़नी गुलदान आ गया। शंकर एक अय्यार मद्दे मुकाबिल था। वो औंधा पड़ा रहा और गुलदान उसके नीचे दबा रहा। मैंने उसकी पसलियों पर ठोकर रसीद की। मैं ज़रा सा झुका हुआ था। अचानक शंकर बिजली की तरह तड़पा। मुझे यही लगा जैसे मेरी कनपट्टी पर किसी ने हथौड़े से ज़रब लगाई है। आँखों के सामने अंधेरे की चादर तन गई।
میں تیورا کر ٹوٹے ہوئے شیشوں پر گرا۔ 1 فٹ لمبے لیکن نہایت وزنی گلدان کا دوسرا وار میں نے اپنی کلائی پر روکا۔ یہ ضرب بھی میرے سر پر لگتی تو شاید کھوپڑی چٹک جاتی۔ وار روکنے کے بعد میں پہلو کے بل گرا تھا۔ میں نے شنکر کو چیل کی طرح خود پر جھپٹتے دیکھا۔ بچنے کی کوشش کی لیکن ناکامی ہوئی۔ شنکر نے میرا بازو مروڑ کر پشت سے لگا دیا۔ میں اوندھے منہ گرا تھا اور پوری طرح شنکر کے شکنجے میں تھا۔ شنکر جس قدر سفاک تھا اتنا ہی عیار بھی تھا۔ لڑائی کے دوران میں اس کی عیاری 2 گنا بڑھ جاتی تھی۔ اس بدبخت کو معلوم تھا کہ 2-2.5 سال پہلے میرے سینے کا ایک سنگین آپریشن ہوا تھا اور میرے جسم کے اندر سے مواصلاتی آلہ نکالا گیا تھا۔ شنکر نے وحشت کے ان لمحات میں میرے سینے کے اسی حصے کو نشانہ بنایا۔ اس کے گھٹنے کی پے در پے طوفانی ضربات میری بائیں پسلیوں میں لگیں اور مجھے لگا کہ میرا پھیپھڑا پھٹ گیا ہے۔ یہ ایک طرح سے میری اس ضرب کا فوری جواب تھا جو میں نے شنکر کی ٹانگ پہ لگائی تھی۔ یہ ایسی خوفناک ضربات تھی کہ میں اپنی کراہیں ہونٹوں کے اندر نہ دبا سکا۔ میرا سارا دایاں پہلو شدید تکلیف کے بعد یکلخت بے جان سا ہو گیا۔ میرے دل نے گواہی دی کہ میں مزید مقابلہ جاری نہیں رکھ سکوں گا، لیکن یہ کوئی رنگ فائٹ نہیں تھی جس میں ہاتھ اٹھا کر میں مقابلے سے اپنی دستبرداری کا اعلان کرتا۔ یہ زندگی اور موت کی لڑائی تھی۔ موجودہ صورتحال میں تو شاید شنکر کو معاف کر دیتا، لیکن وہ مجھے معاف کرنے والا نہیں تھا۔ میں جانتا تھا کہ وہ میری لاش اٹھوا کر بہت خوشی محسوس کرے گا۔ بالفرض میں اس لڑائی میں اپنی شکست کا اعتراف کر بھی لیتا تو تماشائیوں میں سے بھی کوئی اس قابل نہیں تھا کہ شنکر کو لڑائی روکنے پر مجبور کر سکتا۔ یہ اسٹریٹ فائٹ تھی۔ ایسی لڑائیوں سے پیشتر اصول ضابطے بنائے جاتے ہیں، لیکن اکثر ایسی لڑائیاں اپنے اصول خود بناتی ہیں۔ چند ساعتوں کے اندر 2 باتیں بڑی اچھی طرح میری سمجھ میں آ گئیں۔ نمبر 1 یہ کہ میں فی الحال شنکر سے لڑنے کے قابل نہیں رہا۔ نمبر 2 یہ کہ اگر مجھے اپنی جان بچانی ہے تو خود ہی بچانا ہوگی۔ کوئی اس لڑائی کو روکنے کے لیے آگے نہیں بڑھے گا۔ شنکر نے مجھے سیدھا کیا۔ جو ہی اس نے اپنا خطرناک ترین وار کرنے کا ارادہ کیا، یعنی میری ٹانگوں کے درمیان اپنے گھٹنے کی مخصوص ضرب لگانا چاہی، میں نے رہی صحیح قوت جمع کر کے اسے اپنی ٹانگ پر اچھال کر دور پھینک دیا۔ صرف چند فٹ کے فاصلے پر بجلی کی ڈی پی لگی تھی۔ اسی ڈی پی میں وہ 2 انچ چوڑا مین سوئچ بھی نظر آ رہا تھا جو اس تہخانے کو روشنی دے رہا تھا۔ میں نے لوہے کا ایک اسٹول دیکھ لیا تھا۔ یہ اسٹول میں نے پوری قوت سے ڈی پی میں دے مارا۔ ضرب دھماکے سے کم نہیں تھی۔ پہلے ڈی پی کا شیشہ چکنا چور ہوا، پھر وسیع بیسمنٹ گھٹا ٹوپ تاریکی میں ڈوب گیا۔ سیڑھیاں مجھ سے 2 قدم کی دوری پر تھیں۔ میری ایک ٹانگ اکڑی ہوئی تھی۔ دوسری ٹانگ سے میں سیڑھیاں چڑھتا تیزی سے باہر نکل آیا۔ یہاں قسمت نے میرا ساتھ دیا۔ میرا خیال تھا کہ صرف تہخانہ ہی تاریکی میں ڈوبا ہوگا، لیکن باہر بھی تاریکی تھی۔ غالباً تار وغیرہ شارٹ ہونے سے پورا سرکٹ ہی خراب ہو گیا تھا۔ میں نے سیڑھیوں کا دروازہ باہر سے مقفل کیا اور پارکنگ کی طرف بڑھ گیا۔ میرا بایاں پہلو بالکل سن ہو رہا تھا۔ یوں لگتا تھا کہ یہ حصہ میرے جسم کے ساتھ ہی نہیں ہے۔ یہ میری قوت ارادی ہی تھی جس نے مجھے پارکنگ تک پہنچایا۔ زری! میں نے کرہاتے ہوئے زری گل کو آواز دی۔ تاریکی میں سے ایک سایہ لپک کر میرے پاس آیا۔ یہ زری گل تھا۔ اس نے مجھے سہارا دیا اور گاڑی میں بٹھا دیا۔ یہی وقت تھا جب اندر سے فائرنگ کی آواز آنے لگی۔ یقیناً شنکر یا مٹھو کاکا وغیرہ مقفل دروازے پر فائرنگ کر رہے تھے۔ دروازے کی چابی میری جیب میں تھی۔ زری نے گاڑی تیزی سے آگے بڑھاتے ہوئے کہا، کہاں جانا استاد صاحب؟ پہلے اپنے گھر چلو، میں نے کرہاتے ہوئے کہا۔ بایاں پہلو بالکل سن تھا۔ شاید اسے درد کی انتہا نے سن کر دیا تھا۔ میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا۔ ہم قریباً 15 منٹ میں گھر پہنچے۔ راستہ تو بالکل مختصر تھا، لیکن راستے میں الیکشن کے امیدوار کارنر میٹنگز کرنے میں مصروف تھے۔ ہم گھوم گھما کر ہی پہنچ سکے۔ دوسرے زری کی ڈرائیونگ بھی بس واجبی سی تھی۔ یہ 15 منٹ میں نے جس اذیت میں گزارے، کچھ مجھے ہی خبر تھی۔ زری کی یہ گاڑی بھی تاریک شیشوں والی تھی۔ ویسے بھی میں نشست پر لیٹا ہوا تھا۔ مجھے باہر سے دیکھے جانے کا کوئی خطرہ نہیں تھا۔ ہم پوسٹ میں پہنچے۔ پوسٹ سے زری نے مجھے بڑی خاموشی سے انیکسی پہنچا دیا۔ ایسا اس نے میری ہدایت پر ہی کیا تھا۔ دراصل میں نہیں چاہتا تھا کہ گلثوم اور ملازمین کو میری آمد اور میری حالت کی خبر ہو۔ انیکسی میں پہنچ کر زری نے سب سے پہلے میری ٹانگ کو لکڑیوں کی بندش سے آزاد کیا۔ پھر وہ درد کی دوائیاں لے آیا۔ میں نے یہ گولیاں پانی سے نگل لیں۔ پہلو سے شروع ہونے والا درد اب ٹانگ اور بازو تک پھیل گیا تھا۔ میں اذیت کی شدت سے بے حال ہو رہا تھا۔ زیادہ پریشانی کی بات یہ تھی کہ میں اپنے بازو اور ٹانگ کو ٹھیک سے حرکت نہیں دے پا رہا تھا۔ ہمارا خیال ہے ہم ڈاکٹر کو بلاتا ہے۔ نہیں زری، ابھی گولیاں کھائی ہیں، ان کا اثر دیکھتے ہیں۔ لیکن یہ سب کچھ ہوا کیسے؟ میں تمہیں بعد میں بتاؤں گا۔ ہم سب جانتا استاد صاحب، آپ کا یہ حالت اسی خنزیر شنکر نے کیا ہے۔ ہم اسے زندہ نہیں چھوڑے گا، خود مرے گا یا اسے مار ڈالے گا۔ دیکھو زری، تم میری تکلیف میں اضافہ کر رہا ہو۔ ابھی کچھ مت کہو، میں تمہیں سب کچھ بعد میں بتاؤں گا۔
میری بات زری کی سمجھ میں آ گئی۔ اس نے مزید بحث نہیں کی اور نہ ہی ڈاکٹر کو بلانے پر اصرار کیا۔ مجھے سانس لینے میں دشواری محسوس ہو رہی تھی۔ اس امر کا اندیشہ موجود تھا کہ میری 1-2 پسلیاں ٹوٹ چکی ہوں، اور اگر ایسا ہو گیا تھا تو پھر پھیپھڑے کا زخمی ہونا بھی بعید از قیاس نہیں تھا۔ یہ بات بھی مجھے اچھی طرح معلوم تھی کہ اگر پھیپھڑے وغیرہ زخمی ہونے سے اندر ہی اندر بلیڈنگ ہوتی رہی تو بندے کو ناقابل تلافی نقصان پہنچ جاتا ہے۔ تکلیف اتنی زیادہ تھی کہ میں پسینے سے تر ہو رہا تھا۔ گولیوں سے 2 گھنٹے قدرے افاقہ رہا، لیکن پھر درد کا عفریت اپنے نوکیلے پنجوں سے میرا پہلو کریدنے لگا۔ میں نے قمیض اٹھا کر اپنے طور پر پسلیوں کو ٹٹولنے کی کوشش کی، لیکن اب ٹٹولنے کا وقت گزر چکا تھا۔ سوجن ہو چکی تھی اور سوجن کے سبب کچھ بھی اندازہ نہیں لگایا جا سکتا تھا۔ اسی طرح دن چڑھ گیا۔ اندازہ ہو رہا تھا کہ ڈاکٹر کو بلائے بغیر چارہ نہیں، لیکن ڈاکٹر کو بلانا بھی خطرے سے خالی نہیں تھا۔ میں نے زری سے کہا، اگر تم بلانا چاہتے ہو تو پھر غزالہ کو بلا لو، لیکن اس طرح بلانا کہ چچا چچی کو شبہ نہ ہو۔ یہ بات آپ کے دماغ میں بالکل ٹھیک ہے جناب۔ ابھی غزالہ بی بی کو فون کرتا ہے، تھوڑا سا اشارہ بھی دے دے گا تاکہ وہ اپنا سامان وغیرہ بھی لے آئے۔ میں پھر کہتا ہوں زری، چچا اور چچی کو خبر نہیں ہونی چاہیے۔ آپ بالکل فکر مت کریں جناب، زری نے کہا اور تیزی سے باہر نکل گیا۔ تقریباً 1 گھنٹے بعد غزالہ میرے سامنے موجود تھی۔ اس کا اجلا شفاف چہرہ دیکھ کر ہی مجھے اپنی آدھی تکلیف جاتی ہوئی محسوس ہوئی۔ اس کے ہاتھ میں میڈیکل باکس تھا۔ حسین آنکھوں میں اضطراب کروٹ لے رہا تھا۔ میں نے غزالہ کو ساری صورتحال بتائی اور پھر اپنی آنکھیں موند لیں۔ مجھے یقین تھا کہ وہ وہی کرے گی جو میرے لیے بہترین ہوگا۔ اگر مجھے اسپتال پہنچا جانے کی ضرورت تھی تو پھر وہ اپنی شفیق استاد ڈاکٹر رقیہ سے رابطہ کر کے مجھے اسپتال بھی پہنچا سکتی تھی۔ مجھے غزالہ کی صلاحیت اور ذہانت پر پورا بھروسہ تھا۔ غزالہ نے زری کی مدد سے میرا بالائی لباس کاٹ کر اتار دیا اور میرے پہلو کے معائنے میں مصروف ہو گئی۔ اس کی مہربان انگلیاں میرا درد چن رہی تھیں، ساتھ ساتھ وہ تسلی آمیز باتیں بھی کرتی جا رہی تھی۔ اب یہ بات تو وہی جانتی تھی کہ ان باتوں میں تسلی کتنی ہے اور حقیقت کتنی۔ کچھ دیر بعد جب غزالہ نے میری نس میں انجیکشن لگائے تو مجھ پر غنودگی طاری ہونے لگی، لیکن حقیقت میں یہ غنودگی اسی وقت طاری ہونے لگی تھی جب میں نے غزالہ کو کمرے میں داخل ہوتے دیکھا تھا۔ دوبارہ میری آنکھ تقریباً 6 بجے شام کھلی۔ میں 10 گھنٹے گہری نیند سویا رہا تھا۔ اس نیند کے دوران میں درد کا ایک ہلکا سا احساس ضرور رہا، لیکن مجموعی طور پر یہ نیند پرسکون ہی تھی۔ میں نے آنکھ کھولی تو غزالہ میرے قریب بیٹھی تھی۔ اس کے چہرے پر مجھے کوئی نمایاں پریشانی دکھائی نہیں دی۔ عین ممکن تھا کہ اس نے اپنے تاثرات کو جان بوجھ کر نارمل رکھا ہو۔ دوسری وجہ یہ بھی ہو سکتی تھی کہ میری حالت میں واقعی بہتری پیدا ہوئی تھی۔ میں نے سوالیہ نظروں سے غزالہ کو دیکھا۔ اس نے بڑی نرمی سے میرا ہاتھ تھاما اور بولی، پریشانی کی کوئی بات نہیں، آپ کی ربس بالکل محفوظ ہیں، انشاءاللہ 2-4 دن میں آپ بھلے چنگے ہو جائیں گے۔ دل کو بہلانے کو یہ خیال اچھا ہے۔ یہ خیال نہیں ہے جناب، حقیقت ہے۔ میں نے آپ کو تسلی دینے کی کوشش نہیں کی، آپ کی حالت واقعی تسلی بخش ہے۔ میں نے اپنے بازو کو حرکت دینے کی کوشش کی۔ یہ کوشش کامیاب رہی۔ ٹانگ بھی حرکت کر رہی تھی۔ وہ جو ایک اعصاب سن ہو جانے والی کیفیت تھی نا، وہ اب موجود نہیں تھی۔ آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ آپ کی گہری غنودگی کے دوران میں نے اپنے کولیگ کو بلوا کر آپ کے باقاعدہ ایکس رے کروائے ہیں اور الٹرا ساؤنڈ بھی کروایا ہے۔ آپ کو جو صرف ضربات آئی ہیں، ہماری پسلیاں عقب سے ریڑھ کی ہڈی کے ساتھ منسلک ہوتی ہیں۔ ممکن ہے کہ پسلیوں پر ضربات کی وجہ سے ریڑھ کی ہڈی کے اعصاب متاثر ہوں، جس کے سبب آپ کو وقتی طور پر فالج کی سی کیفیت محسوس ہونے لگی ہو۔ میں دیکھ رہی ہوں کہ اب تو آپ ہاتھ پاؤں بآسانی ہلا رہے ہیں۔ اگر کچھ دقت ہے تو وہ بھی جلدی ختم ہو جائے گی۔ دیکھ لو، کہیں مروا نہ دینا۔ سچ کہتا ہے، گھر کی مرغی دال برابر۔ تمہارے اس فقرے میں گھر والی بات مجھے بڑی اچھی لگی۔ غزالہ کا چہرہ حیا سے سرخ ہو گیا۔ اپنی خفت مٹانے کے لیے وہ ذرا تحکم سے بولی، چلیں بازو سیدھا کریں، یہ انجیکشن لگوائیں۔ ہاں بھائی، اب تو تمہارے قبضے میں ہے، کبھی ہمارے دن بھی آئیں گے۔ صبح مریض بنے پڑے تھے، اب کیسے زبان چل رہی ہے؟ تمہیں دیکھ کر تو بھائی سب کچھ ہی چلنا شروع ہو جاتا ہے۔ اب دیکھو دل کیسے چل رہا ہے، لگتا ہے کہ بھاگ رہا ہے، حلق بھی خشک ہو رہا ہے، لگتا ہے کہ پیاس لگی ہے، مگر کس چیز کی لگی ہے یہ پتہ نہیں چل رہا۔ ذرا میرا بی پی تو دیکھنا۔ بی پی آپ کا ٹھیک ہے، ٹیمپریچر دیکھ لیتی ہوں، اس طرح آپ کا منہ بھی بند ہو جائے گا۔ چلے منہ کھولیں۔ اس نے منہ کھلوا کر تھرمامیٹر میرے منہ میں رکھ دیا۔ اس کی آنکھوں میں وہی حسین شوخی تھی جو غم کے بادلوں میں سے سورج کی روپہلی کرن کی طرح پھوٹتی تھی اور مجھے زندہ رہنے کا حوصلہ بخشتی تھی۔ میں محویت سے اس کی طرف دیکھتا رہا۔ وہ بڑے انہماک سے میرے لیے ایک اور انجیکشن تیار کرتی رہی۔
بظاہر وہ اپنے کام کی طرف متوجہ تھی، لیکن میں جانتا تھا کہ وہ اپنے چہرے پر میری نگاہوں کی تپش بھی محسوس کر رہی ہے۔ میری حالت میں واقعی حیران کن تیزی سے تبدیلی آئی۔ رات مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ شاید میں کئی ہفتوں کے لیے بستر پر لیٹ جاؤں گا، لیکن اب میرا دل چاہ رہا تھا کہ جلد سے جلد بستر سے اٹھ کر بیٹھ جاؤں۔ زندگی میں کبھی کبھی ایسی صورتحال پیش آ جاتی ہے۔ بندہ سنگین صورتحال کے ساتھ اسپتال جا پہنچتا ہے، لیکن 1-2 گھنٹے میں بھلا چنگا ہو کر آ جاتا ہے۔ پھر کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ معمولی تکلیف کے ساتھ اسپتال پہنچنے والے شخص پر انکشاف ہوتا ہے کہ وہ ایک سنگین ترین مرض میں مبتلا ہے اور اس کی جان خطرے میں ہے۔ کل رات میرے ذہن میں بھی انگنت اندیشے کلبلاتے رہے تھے۔ سب سے زیادہ تکلیف دہ بات یہ تھی کہ میرا زخمی پہلو سن ہو گیا تھا۔ غزالہ نے تھرمامیٹر نکالا اور بولی، ٹیمپریچر نارمل ہے، 98.5۔ پھر میرا دل کیوں بھاگ رہا ہے؟ کوئی نفسیاتی بیماری لگتی مجھے تو، اس نے مسکراتے ہوئے کہا، اور ایک انجیکشن اور مجھے ٹھونک دیا۔ میں نے چہرے پر جان بوجھ کر تکلیف کے آثار پیدا کر لیے۔ یہ مجھ سے کس بات کے بدلے لے رہی ہو تم؟ یہ زمانہ ہی ایسا ہے، جس کا بھلا کرو وہی لال پیلا ہو جاتا ہے۔ تو تم بھلا کرو نا، یہ انجیکشن ٹھوکنا بھی کو بھلا ہوتا ہے؟ تو اور کیا بھلا ہوتا ہے؟ تھوڑا سا قریب آؤ گی تو بتا دوں گا۔ میں جانتی ہوں آپ کی یادداشت اتنی کمزور نہیں ہے، آپ کو اپنا معاہدہ یاد ہوگا۔ غزالہ، آخر کب تک اسی طرح بھٹکتے رہیں گے ہم؟ جب تک قسمت میں لکھا ہے۔ لیکن قسمت تو ہم نے خود بنانی ہے۔ میں کیا کروں شاہ جہاں؟ مجھے پتہ ہے میں کیا کروں۔ تم نے چچا چچی سے بات کی کبھی؟ ابو میری بات سمجھتے ہیں شاہ جہاں، وہ میرے دل کی کیفیت بھی جانتے ہیں۔ ان کے ذہن میں ہم دونوں کے لیے نرم گوشہ پیدا ہو چکا ہے، لیکن امی، وہ ابھی تک پرانی ڈگر پر ہے۔ تمہارا مطلب ہے کہ وہ تمہیں اب بھی شیخ کے ساتھ دیکھنا چاہتی ہیں؟ نہیں، وہ بھی ابو کی طرح عاصم کی صورت دیکھنے کی روادار نہیں، لیکن آپ کے حوالے سے شاید ابھی ان کے دل میں نرمی پیدا نہیں ہوئی۔ وہ بیمار بھی ہیں، ابو کسی اختلافی مسئلے پر ان سے بات کرنا نہیں چاہتے۔ ویسے بھی ابھی امی سے بات کرنا بیکار ہی ہے۔ کیا مطلب؟ غزالہ کی پلکیں غم اور شرمندگی کے بوجھ سے جھک گئی۔ مطلب آپ جانتے ہیں شاہ جہاں، میں ابھی آزاد نہیں ہوں۔ عاصم نے مجھے آزاد نہیں کیا، اور شاید… بس خاموش رہو، اس سے آگے کچھ مت کہنا غزالہ۔ عاصم کو وہ سب کچھ کرنا پڑے گا جو ہم چاہتے ہیں۔ ہم عدالتی جنگ لڑ رہے ہیں، اور یہ جنگ انشاءاللہ ہم جیتیں گے۔ ہم نے یہ جنگ جیت لی ہے۔ پھر میرے اور غزالہ کے درمیان قانونی کارروائی کے حوالے سے بات ہونے لگی۔ خلا کا کیس کامیابی سے آگے بڑھ رہا تھا۔ 2-3 طلبیوں کے باوجود شیخ عدالت میں حاضر نہیں ہوا تھا۔ ایک بار اس کے وارنٹ جاری ہو چکے تھے۔ اب غزالہ کے وکیل کی طرف سے استدعا کی گئی تھی کہ فریق ثانی کی حاضری یقینی بنائی جائے۔ ہماری گفتگو کے دوران میں ہی زری بھی انیکسی میں آ گیا۔ اس کے آنے سے ہماری گفتگو کا سلسلہ رک گیا۔ زری کے پیچھے ہی پیچھے گلثوم بھی آ رہی تھی۔ میں نے زری کو منع بھی کیا تھا کہ وہ گلثوم کو میرے بارے میں نہیں بتائے گا، لیکن غالباً اس سے رہا نہیں گیا۔ گلثوم کے چہرے پر حقیقی فکرمندی نظر آ رہی تھی۔ اس نے بڑی تفصیل سے میرا حال چال پوچھا، پھر مرغی کے 3 کالے پر میرے سر کے ارد گرد گھمانے شروع کر دیے۔ وہ منہ ہی منہ میں پتہ نہیں کیا بڑبڑانے لگی۔ بعد ازاں اس نے تینوں پر توڑ کر اپنی اوڑھنی کے پلو میں باندھ لیے۔ میں اور غزالہ زیر لب مسکرا رہے تھے۔ میں نے زری سے پوچھا کہ یہ کیا کر رہی ہے؟ وہ جل کر بولا، یہ سمجھتا ہے کہ دنیا کی ہر ایک بیماری کا علاج مرغی کے ان 3 پروں میں، اب یہ ان ٹوٹے ہوئے پروں کو آگ میں جلا دے گا اور خوش ہو جائے گا۔ زری گل ان باتوں کو مذاق سمجھتا ہے جی، لیکن جب 1 مہینہ پہلے یہ خود بیمار ہوا تھا نا، تو بازار سے خود کالے پروں والی مرغی ڈھونڈ کر منگوایا تھا اس نے۔ زری منہ میں بڑبڑا کر رہ گیا، پھر گلثوم سے پشتو میں مخاطب ہو کر بولا، اچھا جاؤ، ان پروں کو جا کر جلاؤ، کہیں دیر نہ ہو جائے۔ یہ تدبیر کارگر رہی اور گلثوم چلی گئی۔ وہ کچھ دیر چپ نظر آ رہی تھی۔ یہ بات غزالہ نے بھی نوٹ کی۔ تم نے گلثوم کو کچھ کہا تو نہیں ہے؟ روئی سی کیوں لگ رہی ہے وہ؟ رویا تو وہ ہر وقت لگتا ہے جی، پتہ نہیں کتنا پانی ہے اس کے سر میں، ذرا سی بات پہ آنسو بہانے لگتا ہے۔ ویسے جمعے کے دن سے وہ کچھ زیادہ چپ ہے۔ کیوں؟ جمعے کے دن کیا ہوا تھا؟ وہ دراصل استاد صاحب کی وجہ سے چپ ہے غزالہ بی بی۔ بات تو معمولی سا تھا، استاد صاحب نے بس اتنا کہا تھا کہ وہ انہیں استاد صاحب نہ کہا کرے، بس وہ اسی بات کو دل سے لگا کر بیٹھا ہے۔ میں حیران رہ گیا۔ وہ بات میں نے عام سے انداز میں کہی تھی اور اب بھول بھی چکا تھا۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ یہ سخت جان دہقانی لڑکی اندر سے اتنی حساس بھی ہے۔
ارے بھائی اگر ایسی بات ہے تو میں اپنے الفاظ واپس لیتا ہوں، اس سے کہہ دو جو جی چاہے کہہ لیا کرے مجھے۔ زری مسکراتے ہوئے بولا، وہ اس بات پر بہت خوش ہوگا جی، وہ کہتا ہے کہ جب وہ آپ کو استاد صاحب کہتا ہے نا تو اس کا منہ بالکل میٹھا میٹھا ہو جاتا ہے، بالکل شہد کا مافک۔ غزالہ نے موضوع بدلتے ہوئے مجھے مخاطب کیا، کل رات آپ شنکر سے لڑے تھے نا؟ میرا خیال ہے کہ زری تمہیں کافی کچھ بتا چکا ہے۔ آپ کیوں لڑتے ہیں اس سے؟ آپ کو پتہ ہے وہ انسان نہیں جانور ہے، کوئی خبیث بدرو گھسی ہوئی ہے اس کے اندر۔ اس کی کمینگی دیکھیں، اس نے اسی جگہ مارا آپ کو جہاں آپ کو چوٹ نہیں لگنی چاہیے تھی۔ یہ تو قسمت اچھی کہ پسلیاں فریکچر ہونے سے بچ گئی ہیں، ورنہ اس نے پروفیسر اور شائستہ کا جو حال کیا تھا نا، تمہیں معلوم ہی ہوگا۔ پروفیسر ابھی تک اسپتال میں پڑا ہوا ہے۔ غزالہ نے سر ہلا کر میری بات پر مایوسی کا اظہار کیا۔ زری نے پوچھا، اب وہ کتے کا بچہ کہاں ہے جی؟ میرا خیال ہے کسی اسپتال میں ہی ہوگا، اس کی ٹانگ پھر ٹوٹ گئی ہے۔ واقعی؟ مجھے جھوٹ بولنے کی کیا ضرورت ہے؟ آج دوپہر کے اخبار میں چھوٹا سا خبر جارج کالا کے بارے میں بھی چھپا ہے جی۔ اس میں لکھا کہ کل رات جارج کو زخمی حالت میں اسپتال میں داخل کرایا گیا، اس پر اس کے کسی دشمن نے چھری سے حملہ فرمایا ہے۔ میں نے اس خبر پر کوئی تبصرہ نہیں کیا۔ غزالہ مجھے گھور کر دیکھ رہی تھی۔ کہیں یہ کار خیر بھی تو آپ کے ہاتھوں انجام نہیں پایا؟ بھائی گھمسان کا رن پڑا ہوا تھا، اسی دوران میں کچھ ہو گیا ہوگا، اب ٹھیک سے نہیں پتا کہ کس کے ہاتھوں ہوا۔ اور آپ وہاں سے نکل کیسے سکے؟ میں نے کل رات پیش آنے والے واقعے کی تفصیل اسے بتائی۔ یہ تفصیل بتاتے ہوئے کل رات کے سارے مناظر ایک بار پھر میری نگاہوں میں گھوم گئے۔ اس کے ساتھ ہی ان درجنوں نوخیز لڑکیوں کے چہرے بھی نگاہوں میں گھوم گئے جو چن چن کر کلب میں لائی جاتی تھیں اور حوث پرستوں کے بستر پر پھینک کر ان کی بھاری قیمت وصول کی جاتی تھی۔ اگر دیکھا جائے تو اس دھندے میں اسی دھندے کی جھلک تھی جو ماریتینیا کے ماریا ٹرسٹ میں ہوتا تھا۔ فرق صرف اتنا تھا کہ وہاں یہ کام بے حد وسیع پیمانے پر ہوتا تھا، جبکہ یہاں محدود پیمانے پر ہو رہا تھا۔ کچھ دیر بعد زری میرے لیے دیسی مرغ کی یخنی بنوانے چلا گیا۔ غزالہ میرے پاس بیٹھی رہی۔ وہ اب جانا نہیں چاہ رہی تھی اور بار بار گھڑی دیکھ رہی تھی۔ اب رات کے 8:30 ہو گئے تھے۔ وہ ایک ٹیوب مجھے دیتے ہوئے بولی، اس میں مرہم ہے، میں یہاں میز پہ رکھ دیتی ہوں، زری سے کہیں دن میں 2 بار پسلیوں پر لگا کر ہلکی سی مالش کر دیا کرے، انشاءاللہ 3-4 دن میں درد جاتا رہے گا۔ ایک بار تم خود ہی لگا جاؤ نا۔ وہ ذرا تذبذب میں رہی، پھر اس نے میرے جسم سے چادر ہٹاتے ہوئے میرا بایاں پہلو ننگا کیا اور ٹیوب کا ڈھکن کھولنے لگی۔ چند سیکنڈ بعد میں نے مرہم کا ٹھنڈا سا لمس جلد پر محسوس کیا۔ اس کے بعد غزالہ کی مہربان انگلیاں نرمی سے پہلو پر گردش کرنے لگیں۔ بس اب رہنے دو غزالہ، آپ چپ چاپ لیٹے رہیں۔ اس کے ہاتھ بڑی محبت اور نرمی سے میرے پاؤں پر گردش کرنے لگے۔ اچانک اس کی نگاہ میری پنڈلی پر پڑی۔ وہ چونک سی گئی۔ اس نے پتلون کا پائچہ اوپر کرتے ہوئے کہا، یہ کیا ہوا تھا آپ کو؟ میں سمجھ گیا کہ غزالہ کی نگاہ ان نشانات پر پڑی ہے جو سانپ کے کاٹنے سے آیا تھا۔ میں جانتا تھا کہ میرا جھوٹ اسے مطمئن نہیں کر سکے گا۔ میں نے اسے میڈم کی کوٹھی میں پیش آنے والے واقعے کے بارے میں مختصراً بتا دیا۔ غزالہ کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی۔ کبھی تو دل چاہتا ہے کہ آپ سے دور ہی رہوں۔ کیوں؟ جب بھی آپ کے پاس آتی ہوں کوئی نیا دکھ سہنے کو ملتا ہے۔ بھائی یہ دکھ سکھ تو زندگی کا حصہ ہے، لیکن دکھ سکھ کے لیے زندگی بھی تو شرط ہے۔ آپ تو اپنی زندگی کو ایک بیکار شے سمجھ کر اس سے کھیل رہے ہیں۔ آپ کو کیا پتا، آپ کو کیا پتا کہ یہ زندگی کسی کے لیے کتنی قیمتی ہے۔ اس کے رخسار پر باقاعدہ آنسو ڈھلک آئے۔ میں نے لیٹے لیٹے اس کے شانے پر ہاتھ رکھا تو وہ میرے سینے پر ڈھیسی گئی۔ اس کا سینہ خاموش سسکیوں سے دہل رہا تھا۔ چند سیکنڈ بعد وہ مجھ سے الگ ہوئی اور آنسو پوچھ کر جلدی جلدی اپنا سامان سمیٹنے لگی۔ جا رہی ہو؟ ہاں، 2-4 دن بعد پھر آؤں گی، زری سے فون پر حال چال پوچھتی رہوں گی۔ وہ میری طرف رخ پھیرے بغیر بولی، پرسوں چھٹی ہے، کسی وقت چکر لگا لینا۔ بہت مشکل ہے، ابو امی چچا رحمان سب گھر میں ہوتے ہیں، آج بھی بڑی مشکل سے نکل سکی ہوں۔ وہ خدا حافظ کہہ کر دروازے کی طرف بڑھی تو میں نے کہا، ایسے نہیں، ایک بار مسکرا کر دیکھو، ورنہ مریض 3 دن تک تڑپتا رہے گا۔ اس کے ہونٹوں پر بے اختیار ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی، آنکھوں میں نمی اور ہونٹوں پر مسکراہٹ کا یہ منظر بڑا سہانا تھا۔ میں 3 دن مزید زری کی رہائش گاہ پر رہا۔ زری کی رہائش گاہ سے ہی میں نے وحدت علی کی کوٹھی میں اشرف چیتے کو فون کر دیا۔ میں نے اسے بتایا کہ ایک عزیز کی مرگ کے سلسلے میں مجھے فوری طور پر ملتان جانا پڑ گیا ہے، میں 2-3 دن تک آ جاؤں گا۔ وحدت ابھی تک کاغان سے شوٹنگ کر کے واپس نہیں لوٹا تھا۔ اس کی غیر موجودگی میں سارے ہی ملازمین کی باغیں ڈھیلی تھیں۔
جس دن میں زری کی رہائش گاہ سے وحدت کی وسیع اور اس کوٹھی میں پہنچا، اسی روز وحدت اپنے فلمی یونٹ کے ساتھ آؤٹ ڈور شوٹنگ سے واپس لوٹ آیا تھا۔ وہ بہت تھکا ہوا نظر آتا تھا۔ 2 دن تک اس نے مکمل آرام کیا۔ اس کے گھر کا ماحول عجیب و غریب تھا۔ اس کی 2 جوان بیٹیاں تھیں، لیکن وہ اپنی جس خوبرو سیکرٹری کے ساتھ شب و روز رہتا تھا وہ بھی اس کی بیٹیوں ہی کی ہم عمر تھی۔ اس کا نام سمینہ تھا۔ غالباً اسے اپنی اگلی فلم میں ہیروئن لانے کا جھانسا دے کر وحدت نے اسے شب و روز اپنے ساتھ رکھا ہوا تھا۔ وحدت کی کوٹھی میں مجھے اب کسی طرح کا اندیشہ نہیں تھا۔ جس بدبخت کی طرف سے اندیشہ تھا وہ یقیناً کسی اسپتال میں اپنی ٹانگ لیے پڑا تھا۔ اس پہلو سے دیکھا جاتا تو شنکر سے میری ملاقات 100% کامیاب رہی تھی۔ تیسرے دن کوٹھی کے سرونٹ کوارٹر میں لیٹے ہوئے چیتے نے مجھ سے پوچھا، سچ بتا یار، تو کسی کی مرگ پر ہی گیا تھا یا کوئی اور چکر تھا؟ اور میرا مطلب ہے وہی بانو بازار والی کڑی والا۔ چیتا صاحب، میں تم سے جھوٹ تو نہیں بول سکتا نا جی؟ تیرے پاؤں پر تو چوٹ لگی ہے، کوہنیوں پہ بھی رگڑے، اور کسی سے مارا ماری تو نہیں ہوئی تیری؟ میں نے تم کو بتایا تھا نا، تانگے سے اترتے ہوئے پیر مڑ گیا تھا۔ چلو مان لیتے ہیں۔ چیتا صاحب، اس معاملے کا کیا بنا؟ وہی بھائی جی والے معاملے کا؟ وہ معاملہ کچھ ٹھنڈا ہی پڑا ہوا یار۔ کیوں؟ اس وقت تو وہ آروش صاحب بڑی تیزی میں تھے۔ بس سمجھو کہ اب آروش صاحب کی وجہ سے معاملہ لملیٹ ہو گیا۔ پتہ چلا ہے کہ آروش صاحب کے ساتھ کوئی حادثہ شادثہ ہو گیا، ان کی ٹانگ پہ بڑی زوردار چوٹ آئی ہے، وہ کسی اسپتال میں پڑے ہوئے وہ۔ اوہو، یہ واقعہ کب ہوا جی؟ وہ 5-6 دن پہلے کی بات ہے۔ اب تو لگتا ہے کہ چودھری وحدت صاحب کوئی اور سلسلہ سوچ رہے ہیں۔ ایک آروش صاحب کے نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، چودھری صاحب کے ہاتھ بڑے لمبے ہیں جگر۔ میں نے اندازہ لگایا کہ اشرف چیتا ٹھیک ہی کہہ رہا ہے۔ کوٹھی میں یقیناً کوئی کھچڑی پک رہی تھی۔ چند دن پہلے میں نے پاشا گینگ کے جن ممبروں کو باس کا ٹیلی فونک خطاب سنتے دیکھا، ان میں سے چند چہرے پھر کوٹھی میں نظر آ رہے تھے۔ میرے اندازے کے مطابق یہ لوگ اپنے باس سے صلاح مشوروں میں مصروف تھے۔ وہ باس جو یہاں سے ہزاروں میل دور بیٹھا تھا، لیکن یہاں کے ہر معاملے پر اس کی نگاہ تھی۔ اپنے ماتحتوں پر اس کی گرفت اتنی مضبوط تھی کہ ماتحت ہر گھڑی خود کو اس کے روبرو محسوس کرتے تھے۔ مجھے میڈم کا خوف یاد